अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवा नाइट्स। कैसे सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले इस नंबर के नेक्स्ट पार्ट को, ये होगा इस नंबर का लास्ट पार्ट। इस नंबर के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक या सब्सक्राइब मेरा चैनल, तो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कल रात उसके कमरे में आई थी, अपनी हालत अपने हाल से बेपर्दा दीवानों की तरह उसके इनकार का सुनता ही वो अपने निस्वानी गरूर, अपनी अना, अपनी इज्जत नफ्स उसके कदमों में डालकर उससे अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही थी। और फरहाद शदद सा उसे देख रहा था। ऐसा मत करो, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मेरी एक गलती की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो, मैं मर जाऊँगी फरहाद, मैं सचमुच मर जाऊँगी। वो रो पड़ी थी, उसका नाजुक वजूद हिचके से लरस रहा था। उसके भीगे तमतमाते चेहरे को देखते हुए फरहाद ने बेइख्तियार उसे इशारों से थामा। रिलैक्स हो जाओ अरीबा, भारी लहजे में कहते हुए उसे अपनी बेइख्तियारी का एहसास हुआ तो फ़ौरन उसकी शानों से हाथ हटाकर पुष्प पर बांध लिए। वो उसके सामने खड़ी थी, मगर उसने खुद ही अपने हक से दस्तबरदार मंजूरी कर ली थी। खुद ही धड़कनों का दिल मनकसम होना गवारा कर लिया था। मैं नहीं हो सकती रिलैक्स, मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊँ? मैं चिल्लाई थी। क्या मेरा कसूर वाकई इतना बड़ा था? ऐसा मैं क्या कर दिया कि तुम मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालने पर तुल गए हो? बोलो अरीबा, दबे दबे तंबी लहजे में कहते हुए उसने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी बुलंद आवाज़ को ही इस जानिब में मुतवज्जा कर देती थी, सबको ही इसी जानिब मुतवज्जा कर देती। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब? उसकी टांगें बेजान हुई थी, वो रोती हुई वहीं बैठ गई। इन लम्हात में फरहाद को अपने सब की तनाबियाँ छूटती महसूस हो रही थी। उसके करीब पंचों के बल बैठते हुए उसने बहुत धीरे से उसे पुकारा। अरीबा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दे रहा, मेरा एक ज़ाती फ़ैसला है, एक ऐसा फ़ैसला है जिसमें तुम समेत सब की बेहतरी है। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल कर रहा हूँ, मगर मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल भी नहीं कर सकता। फरहाद जानता था वो कोई भी वजह बताता, कोई भी सबब तराशता, उसकी हर बात अरीबा के लिए बेमायने ही थी। क्यों उसकी ज़बत निकाहें उठाते उसके धीमे लहजे में बेबसी थी। तुम कहते हो तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो, तुमने मुझसे से बात करना छोड़ दिया, मुझे देखना छोड़ दिया। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी, मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, मुझे इसका भी एतराफ़ है, मगर फिर मैंने तुम्हारे लिए रिज़ाइन भी कर दिया। मैंने कई बार तुमसे माफ़ी मांगने की कोशिश की भी, मगर तुमने मुझे मेरी औकात तो याद दिलवा दी ना। उसके लबों पर बेसाख्ता ये शिकवा मचला था। अरीबा ने चौंक कर उसे देखा। ठीक है, तुम मेरे साथ जैसा चाहे सलूक करो, मुझे जो सज़ा देनी है दे लो, मैं उफ तक नहीं करूँगी, मगर मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मुझे अपनी ज़िंदगी से मत निकालो। फरहाद, मुझे अपने पास रहने दो, मेरे साथ रहो। ग्लूगीर लहजे में मैं मन्नत करते हुए वो उसके सारे इरादे मुंतज़र करने लगी थी। वो उसके जज्बों से आगाह था, मगर उन जज्बों की शिद्दत और तड़प इस पर आज शिकार हुई थी, वरना कुछ अरसे पहले अरीबा ने जिस तरह उसे खुद दर खुद एतनारत जानते हुए अपनी मनमानी की थी, उसे लगने लगा था वो उसके लिए कुछ भी नहीं है। उस राह शौक में वो अकेला है, उसे अकेले चलना है और अकेले ही चलना है। मगर अब संजीदा और अब गमगोश से अरीबा को यूं रोते बिलखते देखकर उस पर फहमो अदराक के अजीब ही हो रहे थे। मैं तुम्हें क्यों कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता अरीबा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारा रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। मेरी बहन तुम्हारे घर आ रही है और कुछ पता नहीं कि उसके आगे की ज़िंदगी कैसी होगी। उसकी खुशियों की मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। बहुत मुमकिन है ऐसे सूरत हाल में मैं खालिस्तन उसका भाई बनकर सोचने लगूँ, मैं भूल जाऊँ अपना और तुम्हारा रिश्ता, मुझे सिर्फ अपनी बहन याद रहे। बताओ, सह पाओगी, रह लोगी? एक बदले हुए फरियाद के साथ वो उसकी आंखों में आंखें डालते तलखी से पूछने लगा। हाँ, रह लूँगी। उसने जवाब देने में लम्हा भर की भी देर नहीं की। मुझे हर हाल में रहना कबूल है, मगर सिर्फ तुम्हारे साथ, तुम्हारे नज़दीक। तुम्हारा मुझे छोड़कर जाना मेरी भलाई है तो मत करो मेरे साथ ऐसी भलाई। तुम मुझे जैसा रखोगे मैं रहूँगी, लेकिन अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो मैं नहीं रह पाऊँगी फरहाद, मैं वाकई नहीं जी पाऊँगी। ये क्या पागलपन है अरीबा? वह झंझला कर उठ खड़ा हुआ। ये पागलपन है तो पागलपन ही सही। तुमने अपने ये झूठे बहाने मुझे मत सुनाओ, मैं बेवकूफ़ बनने वाली नहीं हूँ। उसकी आवाज़ फिर से बुलंद हुई थी। मेरा फ़ैसला नहीं बदलेगा अरीबा, जाओ यहाँ से। सीने पर हाथ बांधते हुए वो बिल आखिर सख्त अंदाज अपनाने पर मजबूर हुआ। अरीबा की आंखों में बेयकीनी उभरी है। अब कुछ देर यूं ही उसकी समझ देखते रहने के बाद वो उसके सामने आ खड़ी हुई। ठीक है, मगर मुझे सिर्फ इतना बता दो, तुम मुझे चाहते हो या नहीं? नहीं, उसने बिना हिचकिचाए जवाब दिया था। मेरी कसम खाकर कहो। उसकी हालत बिखरती जा रही थी। जाओ, उसने अनसुना करते हुए आकर दरवाज़ा खोला था। अरीबा के चेहरे पर जलजले के से आसार नमूदार थे। तुम ठीक नहीं करे फरहाद, तुम्हें पछताना पड़ेगा। मेरी मान, मेरी मोहब्बत,
میری محبت کو ٹھوکروں میں اڑا کر تم کبھی خوش نہیں رہو گے، مجھے نا مراد لٹا کر تمہیں بھی کبھی بے چین نہیں نصیب ہوگا، تم تڑپو گے، بہت پچھتاؤ گے، مگر میں نہیں ملوں گی، یاد رکھنا میں تمہیں کبھی نہیں ملوں گی۔ بنا لب کھولے اس کے لہو رنگ آنکھوں نے جو اس سے کہا تھا، فرحاد کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ اس کے پہلو سے ہو کر باہر نکل گئی تھی، وہ دروازہ بند کر کے بیڈ پر گر سا گیا تھا۔ تم نے کر دکھایا فرحاد، تم فاتحہ ٹھہرے، ورنہ کون ہوگا ایسا جو اپنی انا کی خاطر اپنی زندگی ہار دے۔ تم واقعی مبارکباد کے مستحق ہو، کیونکہ ایسا صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ کمرے کے در و دیوار جیسے اس پر ہنس رہی تھی اور اس کے اندر تک ویرانیاں، خاموشیاں اور وحشتیں پھیلتی جا رہی تھیں۔ وہ بھولتا نہیں تھا، اس کی یہی بڑی خرابی تھی۔ اس کی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے، مگر اسے وہ کٹھنائیاں اور ان کٹھنائیوں کا سبب بننے والے لوگ زیادہ شدت سے یاد رہتے رہے۔ یہ نسبت خوشگوار یادوں کہ اس نے اریبہ کو چاہنا شروع کیا تو اسے ادراک ہوا کہ اس کی فطرت میں تو تسلط پسندی بھی ہے، شدت پسندی بھی ہے، اور خود سے وابستہ ہر چیز کو صرف خود ہی تک محدود رکھنے کی عادت بھی۔ یہ اس کی خوش قسمتی ہی تھی کہ اس کی خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی اریبہ اس کی کر دی گئی، مگر اس کی حساسیت میں پھر بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب اس کے جواب کرنے پر دونوں کے درمیان تلخی پیدا ہوئی، تب بھی یہ یقین اس کے ڈھال بنا رہا کہ اس کے مان، اس کے بھروسے کو روند کر وہ نہیں جا سکتی، مگر اس کا یقین بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ اپنی ذات سے آگے کسی اور کو نہ دیکھنے کی، صرف اپنا فیصلہ سنانے کی اس بار اس نے بہت بڑی قیمت چکائی تھی۔ اور یہ سب کیا بھی کس نے، جسے وہ اپنی زندگی، اپنی ذات کا اٹوٹ حصہ مان چکا تھا۔ ابھی دل میں یہ آگ سلگ ہی رہی تھی کہ سرار کے فوریہ کے ریجیکٹ کرنے اور پھر تایا جی کے حریم کا رشتہ مانگنے نے جیسے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ اس کی چوٹ کھائی انا پر ایک اور کاری وار یہ اس کی ضبط کی آخری حد تھی، حد تک، اور توہین کے احساس نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی سلب کر ڈالی تھی۔ ایسا کیوں تھا کہ ہر بار انہیں ہی جھکنا پڑتا تھا؟ تایا جی اپنے فیصلے، اپنے احکامات صرف اپنی اولاد تک محدود رکھتے تو ٹھیک بھی تھا، ان کے گھر، ان کی زندگیوں پر اثر انداز ہونے کا حق انہیں کس نے دیا؟ کیا ان کی کوئی عزت نفس بھی نہیں تھی؟ کیا وہ اتنے گرے پڑے تھے کہ لوگوں کو جب جی چاہتا قبول کر لیتے، جب جی چاہتا ریجیکٹ کر دیتے؟ یہ اس کے اندر کا غم و غصہ ہی تھا جس نے اسے تایا جی کو آئینہ دکھانے پر اکسایا تھا۔ وہ تایا جی کو بتانا چاہتا تھا کہ ان کا ہر حکم، ہر حرف آخر کا درجہ نہیں رکھتا، وہ انسان ہے اور انسانوں کو سب کچھ سہنا پڑتا ہے۔ اور اریبہ اسے محبت میں اپنی جگہ، مگر اس کی ایک نادانی اور اس کے باپ اور بھائی سے وابستہ ان دیگر محرکات نے اسے جو فیصلہ کرنے پر مجبور کیا تھا، اب اس سے پیچھے ہٹنا خود اس کے لیے بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ حریم کو شدید قسم کا غصہ تھا، وہ اتنی ناراض تھی کہ فرحاد سے بات بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی، مگر جس وقت فرحاد کی روانگی تھی وہ خود اس کے کمرے تک چلا آیا رخصت لینے۔ میری بہن مجھ سے ناراض ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے جس انداز میں کہا، حریم کی پلکیں بھیگتی چلی گئیں۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ تلخی سے پوچھتے ہوئے حریم نے اس کی سمت دیکھا۔ فکر مت کرو حریم، میں تمہیں رخصت کرنے ضرور آؤں گا۔ بدقسمت مسکراتے ہوئے وہ اس کے سامنے آ بیٹھا۔ اور اگر نہ آ پایا تو جواب تو ہے ہی، آپ نہیں آئیں گے، میں جانتی ہوں۔ آنسو اس کے رخساروں پر ڈھل گئے۔ اس لیے کم از کم مجھے تو یہ جھوٹے بہلاوے مت ہی دیجیے۔ اس نے کبھی فرحاد سے ایسی بات ہی نہیں کی تھی، مگر اب دل جتنا افسردہ تھا، اسے اپنی کہی ہر بات، اپنا سخت انداز حق بجانب لگ رہا تھا۔ محض 2 ہفتے بعد آپ اس طرح سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جا رہے ہیں؟ میرا نہ صحیح ابو کے بارے میں ہی سوچنے نے انہیں اکیلا کر رہے ہیں۔ ابو اکیلے نہیں ہیں حریم، ان کا بھائی اور ان کے 7 بھتیجے ہیں، ان کے 7 بھتیجے ہیں۔ میری تو شاید کبھی انہیں ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کا لہجہ دھیما پڑا تھا۔ حریم نے تاثر سے اس کے چہرے پر چھائی سختی دیکھی۔ تو اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ میری شادی چھوڑ کر نہیں جا رہے بھائی، آپ مجھ سے تعلق توڑ کر جا رہے ہیں، آپ نے ٹھان لی ہے، آپ سوچ چکے ہیں آپ کی صرف ایک ہی بہن ہے، ایسا نہیں ہے؟ وہ تیزی سے بول اٹھا۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ رونے لگی۔ میں نہیں جانتا آپ دونوں کے بیچ کیا مسئلہ ہے، مگر آپ جانتے ہیں نا، یہ شادی مجھ سے پوچھ کر میرے چاہنے پر نہیں ہو رہی۔ پھر آپ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ جو شخص آپ کے لیے اتنا ناپسندیدہ ہے، آپ آئندہ بھی اس کے سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، اور جب اس سے نہیں رکھیں گے تو مجھ سے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ میں بھی تو اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی ہوں نا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میرے اور سالار کے بیچ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا ٹرانسفر کمپنی کی جانب سے ہوا اور میرا جانا ضروری ہے حریم، تم میری سب سے پیاری بہن ہو، میں تمہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فرحاد کے لیے اسے بہلانا مشکل ہونے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے سر ہلا کر آنسو صاف کیا، آپ میری شادی میں شریک مت ہو، مگر اپنا دوسرا فیصلہ واپس لے لیجیے۔ کون سا فیصلہ؟ وہ ایک دم سے چونک گیا۔ آپ جانتے ہیں میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا حریم،
اس کی ان کہی بات کو سمجھتے ہی فرحاد کا انداز یک ہی بدل گیا۔ وہ اس کے دو ٹوک لہجے پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، اپنا خیال رکھنا، میں تمہیں فون کرتا رہوں گا، بلکہ کوشش کروں گا شادی میں آ پاؤں۔ اس نے مزید اسے کچھ کہنے کی مہلت دے بغیر اٹھتے ہوئے الوداعی کلمات کہے تھے۔ حریم بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اریبہ سچ کہتی ہے، آپ کو کبھی اس کی محبت کی قدر نہیں ہو سکتی۔ فرحاد نے اس کے ہاتھ لگا کر اس کے سر پر بوسہ دیا اور وہ ایک بار پھر خود پر اختیار کھو بیٹھی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر آئے تھے، امی، جواد اور عدیل سمیت تائی بھی وہاں موجود تھے۔ وہ مرکزی دروازے کے قریب پہنچتا تو سیڑھیاں اترتی اریبہ نے اس کے قدموں کو سخت کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ نہیں آئے گی، مگر اب براؤن کلر کے لباس میں ستا ہوا چہرہ لیے شاید اس پر ترس کھا کر چلی آئی تھی۔ شادی میں تو آؤ گے نا فرحاد؟ اس سے ملتے ہوئے تایا جی کے اس کے سوال پر وہ قدرے ٹھٹکا۔ شاید۔ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے اس کے لب ذرا سے ہلے تھے۔ آپ لوگوں کو باہر تک آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں سے خدا حافظ کہہ دیں۔ مسکرا کر انہیں منع کرتے ہوئے وہ جواد کے ہمراہ ہی باہر نکل گیا۔ پورچ میں کھڑی گاڑی کے پاس آ کر جب وہ فرنٹ ڈور کھول رہا تھا، اریبہ کی آواز نے اسے پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ خدا حافظ۔ سامنے ہی کھڑی وہ اس کی تاکید پر عمل نہیں کر پائی۔ خاموش نظروں سے اسے تکتے ہوئے وہ نہ جانے کتنی ہی دیر ذات راہ سمجھ کر اس کا سراپا دل میں سمونے نگاہوں میں قید کرنے کی سعی کرتا رہا۔ بھائی؟ جواد کی آواز پر بھی وہ نہیں چونکا جب تک کہ وہ واپس مڑ نہیں گئی۔ اس کی نظروں نے اوجھل ہونے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ دن بہت تیزی سے گزرے تھے۔ شادی کے ہنگامے شروع ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود ایک محسوس کی جانے والی اداسی اور بوجھل پن تھا گھر کی فضا میں۔ سالار تو ویسے ہی ان دنوں سب سے کترایا پھرتا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اپنی زندگی کے اس اہم ترین موقع پر اس کی بے دلی اور بے حسی کا یہ عالم ہوگا۔ وہ پرجوش اور جذباتی قسم کا انسان کبھی بھی یہ نہیں رہا تھا، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ جب اس کی زندگی نیا موڑ لینے جا رہی تھی اسے کوئی امنگ، کسی قسم کی کوئی مسرت تک نہیں تھی۔ کہیں جو دل میں کسی جذبے نے سر ابھرنا شروع بھی کیا تھا، اب اسے نئی صورتحال کے پیش آتے ہی وہ بھی دھوئیں میں تحلیل ہو گیا تھا اور دل میں بالکل ہی لا تعلقی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ شادی سے ایک دن پہلے مہندی کے مشترکہ فنکشن میں محض تھوڑی دیر کو اپنی حاضری لگا کر اس نے پھر سے جیسے اس ہنگامے اور رونقوں سے پیچھا چھڑاتے ہوئے باہر کی راہ لی، اور رات کے جب وہ واپس آیا تو اپنے بیڈ روم سے ملحق لیونگ روم میں بابا کو ٹہلتے پایا۔ دل میں بیک وقت تعصب اور ناراضگی کی میری جولی لہر اٹھی۔ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے وہ دروازے میں ہی ٹھہر کر انہیں دیکھنے لگا۔ ان کی پریشانیاں، ان کی اڑی ہوئی نیندیں وہ سمجھ سکتا تھا، مگر کچھ کرنا اس کے بس میں یوں نہیں تھا کہ یہ پریشانی ان کی اپنی مول لی ہوئی تھی۔ سالار بابا کی اس پر نظر نہ پڑ گئی۔ اندر آ جاؤ، بھاری لہجے میں پکارتے ہوئے انہوں نے سر ہلایا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ سنگل صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے ان کو متفکر چہرہ دیکھا جہاں اس کی بات پر افسردہ سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میں تمہاری لا تعلقی کی وجہ سمجھ سکتا ہوں، مگر ناراضگی کے اظہار کا یہ طریقہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس پر چوٹ کر رہے تھے۔ اس نے بے اختیار ایک گہری سانس لے کر چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے خوشی ہے کہ پہلی بار آپ نے مجھے سمجھنے کی کوشش کی، مگر میرے خیال میں اس وقت مسئلہ میری ناراضگی کا نہیں ہے۔ وہ بھی جتائے بغیر نہ رہ سکا۔ اریبہ کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ ان کی آواز پشت ہوئی۔ جانتا ہوں۔ سالار کا چہرہ سپاٹ ہو چلا۔ فرحاد نے یہ حرکت کر کے نہ صرف میرے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، بلکہ میرا یقین، میرا اعتبار جس طرح توڑا ہے وہ اب تعمر بحال نہیں ہو سکتا۔ میرے نزدیک یہ اس کا رد عمل تھا جس کے لیے وہ خود کو حق بجانب سمجھتا ہے۔ ان کے لہجے کی رنجیدگی اور اس افسردگی نے اسے سچ کہنے پر اکسایا۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیسا رد عمل؟ کیا ہو گیا تھا؟ ایسا کون سا ظلم ہو گیا تھا ان کے ساتھ؟ ان کی انداز سے برہمی چھلکی تھی۔ آپ جانتے ہیں حریم کے رشتے میں اس کی مرضی شامل نہیں تھی، بلکہ اس سب کا بڑا اعتراض یہی تھا اپنی بہن کے حوالے سے، جو وہ مجھ سے رشتہ بنانے کے حق میں بالکل نہیں تھا۔ وٹا سٹا تو محض ایک بہانہ ہے۔ اس کا مقصد ہمیں نیچا دکھانا تھا، جو وہ دکھا چکا ہے۔ اب لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو آگے کا سوچنا چاہیے۔ میں اریبہ کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ ان کا یہ کیک کبھی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر ان کے قریب آ گیا۔ بابا، زیادہ اسٹریس مت لیں، یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے جھکے ہوئے کندھوں کو تھام کر وہ دھیمے سے بولا۔ اس طرح پریشان ہونے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ کوئی اچھا سا رشتہ دیکھیں اور اریبہ کی شادی کر دیجیے۔ بلکہ اگر خالہ ابھی بھی خواہش مند ہیں تو تیمور میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ اس کی اس بات پر وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ اریبہ کی شادی اب جلد ہی ہونی چاہیے بابا، اس نے اس بات کا بہت اثر لیا ہوگا۔ اس کا خود پر یقین بحال کرنے کے لیے اس کا رشتہ کسی اچھی جگہ ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے خیال میں خالہ کا گھر اور ان کی فیملی اریبہ کے لیے بہترین ہے۔ وہ جانتا تھا بابا کرتے وہی تھے جو ان کا دل چاہتا، مگر پھر بھی اس وقت سالار اپنی رائے دینے سے باز نہ رہ سکا۔ اٹھتے ہوئے اس نے ایک نظر ان پر ڈالی۔ وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہو گئے تھے۔ شاید سالار کی رائے ان کے لیے
इतनी भी नाकाबिले गौर नहीं थी वो, नहीं यही सोच में डूबा छोड़कर बाहर निकल आया था। शादी का दिन भी आ पहुंचा था और हरीम ढेरों अंदेशे, वसवसे और खौफ आंचल में समेटे एक नाम मिटने वाली खलिश के साथ सरार की ज़िंदगी में चले थे। रुखसती का ये अमल से जितना मुख्तसर था, इतना ही मुश्किल भी था। वो आखिरी वक्त तक फरहाद का इंतज़ार करती रही, मगर उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसके लिए उसकी अना, उसकी ज़िद से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। हरीम को ज़िंदगी में पहली बार उससे इतना शदीद किस्म का गिला हुआ था कि वो आइंदा के लिए उससे कोई भी राब्ता, कोई भी ताल्लुक़ ना रखने का तय कर गई थी। और इस वक्त जब अरीबा ने उसे उसके रूम तक पहुंचाया तो उसके कमरे के दर दीवार पर नजर पड़ते ही उसका दबा हुआ खौफ फिर से कर दिया गया। अरीबा वह जरा सी झुकी उसका दुपट्टा ठीक कर रही थी कि उसने धीरे से पुकारा, बोलो। उसे सीधे होकर सवाल नज़र से देखा। बहुत मिसफिट लग रही हो ना मैं इस कमरे में। मुकम्मल सोलह सिंगार के उसके हसीन चेहरे पर इस्तराब और तफक्कर नुमाया था। हरीम, क्या सोच रही हो तुम? नरमी से कहते हुए बेड के किनारे टकी वो इन लम्हात में उसकी कैफियत समझ रही थी। तुम यहाँ हो क्योंकि यहाँ तुमको ही होना चाहिए था। निकालो सारी फजूल बातों को जहन से। नहीं निकाल पा रही, क्या करूँ? उसका धीमा लहजा लरसा। थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, सलार भाई आएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। हल्के से मुस्कुराते हुए उसने बात को शरारत का रंग दिया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अच्छा अच्छा सोच, और ख़बरदार से अपने जहन को भटकाया हो। तो वो उठ खड़ी हुई थी। हरीम खामोशी से उसे देखने लगी। मैरून कलर के खूबसूरत लिबास में बालों की चोटी बांधे, हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने वो इतनी दिलकश लग रही थी कि हरीम के दिल को अजीब से मिलान ने आखिरा। कितनी खूबसूरत लग रही हो आज। काश के भाई तुम्हें देख पाते। तकिए से टेक लगाते हुए वो ये सोचे बगैर नहीं रह सकी। उसके जाते ही उसने एक कदरे ऐसी होते हुए कमरे पर एक ताराना नजर निगाह डाली तो आदिल की बात याद आ गई, जिसने मुंह बनाते हुए इतला दी थी कि सरार ने अपने कमरे में किसी भी किस्म की डेकोरेशन और चेंजेस करने से साफ मना कर दिया। इंतहाई सादा और किसी भी किस्म की सजावट से आ रही असला अरूसी के नाम पर फूलों का एक गुलदस्ता तक नहीं था यहाँ। मैं उस तरह सच संवर कर इसका इंतज़ार करने पर की बेवकूफ़ी क्यों करी हूँ? तब उसे अपने कमरे में होने वाली मामूली से तब्दीलियाँ भी काबिल कबूल नहीं तो इन तब्दीलियों का सबब बनने वाली ज़ात कैसे कबूल होगी? उसे हकीकत पसंदी से सोचा तो अपने इंतज़ार करने की वजह नज़र आई। अगले पल वो बेड से उतर आई। ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर उसने कुछ देर अपने अक्स को देखा और फिर एक एक करके सारे जेवर उतारने लगी। उसे आने में ज़्यादा देर नहीं हुई थी, मगर जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ छाई नीम तारीकी को देखकर उसे एक झटका ज़रूर लगा। कुछ देर तो दरवाजे के पास ही खड़ा और अपनी कोफत दूर करने की कोशिश करता रहा। उसने तो ज़रूर सोचा था कि उसने कहना क्या है, मगर ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसी सिचुएशन में उसे करना क्या है। जहाज़ी साइज बेड पर दाएं जानिब पड़े बड़े से कंबल के पीछे उसका नाजुक सा वजूद गैर वाज़ेह मगर अपने होने का पता दे रहा था। उन लम्हों में उसे हकीकतन अपनी तौहीन महसूस होती है। एक तरफ भाई का अकड़ दिखाता है और दूसरी तरफ बहन। क्या इनके नखरे उठाने के लिए एक ही मैं ही रह गया हूँ? सिलक कर सोचते हुए वो बेड के करीब आया। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो सो रही है, ये जाग रही है, मगर सच तो ये था कि उसे कोई परवाह भी नहीं थी। हाथ बढ़ाते हुए उसने एक झटके से उसके पर से कंबल खींचकर कंबल के हटते ही वो जिस तरह तड़प कर उठ बैठी, उसे पता चल गया था कि वो सो नहीं रही। बिखरी रेशमी जुल्फ़ों के साथ गुलाब चेहरे, घबराहट और काजल फैली आंखों में सरासंगी लिए वो सलार को बुत बना गई। सर झुकाए उसने जल्दी से बेड से उतरना चाहा, मगर सलार की बेख्तियारी ने उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी। उसके रुखसार को छूते हुए सलार ने जिस तरह उसकी आंखों में देखा था, उसे हैरान होने की मोहलत नहीं मिली थी। सुबह सलार ने काफ़ी जल्दी कमरा छोड़ दिया था और इस वक्त वो अपने गहने बालों में लंबे गहने बालों में ब्रश करते हुए बिल्कुल बेदिहानी के इस आलम में थी जब अरीबा दरवाज़े हल्के से बचाकर उसे मतवजा करने की कोशिश की। मैं अंदर आ जाऊँ, इतनी फॉर्मल कब से बन गई हो? उसे देखते ही उसने बालों में उलझे ब्रश को झुंझला कर दूर फेंका। जाहिर है अब ये भाई का कमरा न रहा है ना सहेली का, एहतियात तो करनी पड़ेगी। वो मुस्कुराते हुए अंदर आई। वैसे क्या हुआ? मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा? बगौर उसका चेहरा जांचते हुए उसे धीरे से पूछा। हरीम के चेहरे से उसकी बददिली वाक़या थी, पता नहीं। वह नज़रें चुराती हुई उठ गई। सब ठीक है रहा ना? अरीबा का अंदाज़ सवालिया था और अल्फाज मुबहम। हरीम ने चौंक कर एक नज़र उसके चेहरे पर डाली। हाँ ठीक था। अंदर कहीं बहुत गहरा एहसास यहाँ जागा था। वो अब सिर्फ दोस्त नहीं रही थी जिससे जो चीज़ आता बोल देती। अब तो उसके दिल का हाल कहते हुए भी हरीम को सौ बार सोचना था। मैं तुम्हें नाश्ते के लिए बुलाने आई थी, आ रही हो या नहीं? ये यहीं पे करना है? नहीं, यहाँ तो नहीं करना। उसके चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आई। ठीक है, फिर वैसे कितना बड़ा फ़ायदा है ना मेका और ससुराल एक होने का? तुम्हें तो महसूस भी नहीं होगा कि तुम शादीशुदा हो गई हो। हल्के फुल्के लहजे में कहते हुए अरीबा ने उससे ब्रश पकड़ाया।
चलो पहले तैयार हो जाओ, उसके बाद कमरे से निकलने की सोचना। ज़रूरत क्या है तैयार होने की? वो बेजार हुई। ज़रूरत है, शादी का दूसरा दिन है हमारे लिए, नहीं तो घर में मौजूद मेहमानों के लिए ही थोड़ा लिपापोती कर लो, क्या सोचेंगे वो सब। उसने अरीबा ने रिपला था। वो चुप हो रही। रात तक वो सबके साथ ही रही। कज़न्स के दरमियान हंसी मजाक, बातों बातों में रात गहरी होने का पता भी नहीं चला। तब उसने उसके बड़े से बेडरूम के बजाय अपने छोटे से कमरे में ही आ जाना बेहतर समझा। तुम यहीं सोओगी? थोड़ी देर बाद ही अरीबा आकर हैरत से पूछ रही थी। क्यों, कोई मसला है? तकिया ठीक करते हुए उसे मुड़कर उसे देखा। ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, लगता है तुम सचमुच भूल गई हो कि तुम्हारी शादी हो गई है, वह संजीदगी से कह रही थी। बहुत देर हो गई है तो मैं सोचा यही सो जाती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। वह वजाहत देने पर मजबूर हुई। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अरीबा समझ गई उनके दरमियान एक नामहसूस हद हायल हो चुकी है, जिसे वो चाहे तो कभी फैलांग नहीं सकती। उफ, उसके चाहते ही चेहरे पर हाथ फेरते हुए बेड पर गिर सी गई। हरीम उसे बिल्कुल नहीं बता सकती थी जो वो उस वक़्त महसूस कर रही थी। मैं नहीं जानता और ना मुझे कोई परवाह है कि तुम क्या सोचती हो, मगर मैं तुम पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू वाज़ेह करना ज़रूरी समझता। ख्वाहिश और रजामंदी और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये शादी मेरी रजामंदी से ज़रूर हुई है, इसलिए मैं इस रिश्ते के हवाले से तुम्हारे हकूक़ और अपने फ़राइज़ पूरे करने का खुद को पाबंद पाता हूँ, मगर इसमें कभी भी मेरी ख्वाहिश शामिल नहीं रही। इसलिए अफसोस के साथ शायद मैं तुम्हारी तौक़ात और पर पूरा ना उतर सकूं। मेरी ज़िम्मेदारी और मेरे जज्बात कभी यकजा नहीं हो सकेंगे, और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ इतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। वो जिस लम्हाती कमज़ोरी से मगलूब हुआ था, उसे फ़र्ज़ और हक़ का नाम देकर बड़ी आसानी से दामन बचा गया था। हरीम जानती थी सूरत हाल मुख्तलिफ होती तो इसके अल्फाज भी मुख्तलिफ होते। उसने कोई तवक़्क़ात वाबस्ता नहीं की थी, इसलिए उसे कोई झटका भी नहीं लगा था। बस एक अनचाहा होने का महसूस था जो हर एहसास को पर हावी हो गया था और उसे किसी पल चैन नहीं लेने दे रहा था। तसव्वुर का एक कोना पकड़े उसकी नज़रें दीवाना वार उसके चेहरे के एक एक नक्श पर भटक रही थी। वो पास होती थी तो उस पर उठती एक नज़र के लिए भी उसे खुद को कितनी तावीलियाँ देनी पड़ती थी। अपनी मर्दाना अकड़, अपनी ज़िद, अना को भुलाने के लिए क्या क्या जवाब तराशने पड़ते थे। उस अपने बैग से कपड़े निकाल कर वार्डरोब में सेट करते हुए ये तस्वीर निकल कर नीचे जा गिरी। वो शदीद हैरत का शिकार हुआ था। तस्वीर खुद से तो चलकर बैग में नहीं आ सकती थी, यकीनन उसे किसी ने रखा था, और जब फरहाद ने उसे इस बार में सोचा तो सबसे पहले ही नाम ज़हन में हरीम का ही आया। वो ऐसा कर सकती थी, और ऐसा करने के पीछे उसका जो मकसद था फरहाद उसको भी बासानी पा गया था। वो कश्मकश में घर जाए, अजियत सहे, हर लम्हे हर पल इसके बारे में सोचे और आखिरकार कमज़ोर पड़ जाए। अगर ऐसा था तो हरीम अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। रेस्ट कलर के लिबास में खुले बालों के साथ सतून से टेक लगाया हुआ नज़रें झुकाए खड़ी थी। ये तस्वीर फारिया की शादी पर खींची गई थी। शायद फरहाद समझ गया था कि उसकी संजीदा उदास चेहरे का सबब वो उन दोनों से मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए हुए था। एक गहरी सांस खारिज करते हुए वो तस्वीर टेबल पर रखकर खिड़की में आ खड़ा हुआ। वक्तन फ़वक्तन निकलने वाले झोंकों में ढलती रात में खनकी उतर आई थी उसके सीने में भर। बस कुछ कम होने लगा। क्या मैं कभी तुम्हारे रूबरू आकर एतराफ़ कर पाऊँगा कि मेरी दुनिया में तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं, तुम्हारे बगैर मेरा मरना आसान है और जीना मुश्किल। तुम्हें खोकर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। किसी गैर मरई नुक्ते पर नज़रें जमाए जहन में मौजूद हर ख्याल उसी का था। यही उसकी ज़िंदगी हकीकत थी जो वो ख़ुद को समझा रहा था। उसमें वो हमेशा कामयाब रहता था, मगर आज जाने क्यों उसकी हर तदबीर उल्टी पड़ रही थी। हेयर ब्रश की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसकी तवज्जो अचानक ही अपने एक्स के पस मंज़र ने खींची, और ऐसा है बेसबब नहीं हुआ था। बेड के साइड पर खड़ी हरीम अपने दाएं कान पर में बूंदें डालने की कोशिश में थी और उसकी ग्राहें बता रही थी कि वो खासी तकलीफ़ का शिकार है। अगर नहीं बहना चाह रहा तो छोड़ दो। वह चंद लम्हे देखते रहने के बाद बोला तो हरीम एकदम से चौंक गई। एक नज़र हाथ में पकड़े बंदे पर डालकर उसने दूसरे हाथ को देखा। कान के लू से रिश्ते खून ने पूरे सुर्ख कर दी थी। वो बिना कुछ कहे दूसरे कान से भी बंदा उतार कर ड्रेसिंग टेबल के पास आई और सारा झुक कर बंदर टेबल पर फेंक के फासले होने के बावजूद उसकी खुली नेरी जुल्फ़ों से उठती खुशबू ने सलार को नज़रें और ध्यान फिर से भटका दिया। दोबारा उसे देखने की ख्वाहिश पर काबू पाते हुए वो बाल ब्रश करने लगा। उसी वक्त उसका मोबाइल भी बज उठा। सैल स्क्रीन पर निगाह पड़ते हुए उसके लब भींच गए। अगले ही पल उसने सैल उठाकर बेड के किनारे टेकी हरीम के करीब फेंका। वह हैरान होकर उसे देखने लगी। तुम्हारे भाई का फ़ोन है, रूखे लहजे में बताते हुए उसने परफ्यूम की बोतल उठाई। अब बात नहीं करेंगे। वो मज़ीद हैरत का शिकार हुई। अगर फरहाद ने सलार की सैर पर कॉल की थी तो मतलब वो सलार से ही बात करना चाहता था। नहीं, उसके अंदाज में जितनी कतियत थी हरीम कुछ कह भी नहीं पाई।
हेलो भाई। उसने कॉल रिसीव कर ली थी। सलार ने पलट कर उसे देखा। ठीक हो, आप कैसे हैं? वो बेचैन सी नजर आने लगी थी। हाँ वो भी ठीक हैं, मगर घर पर नहीं है। जाते हुए मोबाइल यहीं भूल गए। फरहाद का सवाल उसने नहीं सुना था, मगर हरीम के जवाब ने उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बखेर दी थी। बोलती रहो झूठ, अब तुम्हें हमेशा यही करना है। साइड टेबल से गाड़ी की चाबियाँ उठाते हुए वो उसके सामने वाली कुर्सी पर आ बैठा। उसे बाहर जाना था, मगर इस वक्त अपने मोबाइल के मसरूफ़ होने के बाद से इंतज़ार करने पर मजबूर हो गया था। आप शादी में नहीं आए ना? वो नर्वस होने लगी। सामने एसी चेयर पर बासमान टांग पर टांग रखे कुर्सी के पुश से टेक लगाए सलार की नज़र उस पर जमी थी। वो भी उसकी शराबी कैफियत पास सानी फाम किया था। कुछ देर के इंतज़ार के बाद उसने अपनी रेस्ट वॉच देखी और उठ खड़ा हुआ। खुदा हाफिज़ कह दो, उसके करीब आकर उसने धीमे से कहा। वो उसकी थोड़ी देर पहले कहे गए झूठ का भरम रखना चाह रहा था। हरीम मुश्किल में पड़ गई। उसके लिए अचानक से खुदा हाफिज़ कहना मुश्किल था। जल्दी कहो वरना मुझे अपनी आवाज़ ऊंची करनी पड़ेगी। उससे तसबस में देखकर खबरदार करने से भी ज़्यादा उसके अंदाज ने हरीम को सन किया था। जब वो कहते हुए ज़रा सा झुक कर उसके शानों और बिखरे बालों के रेशमी ढेर को हथेलियों में समो कर पीछे कर गया था। भाई आप मेरे सेल के बाद कॉल कर लेंगे प्लीज़। इस पर दूसरी कॉल आ रही है। शायद वो असहद घबरा गई थी और फिर जैसे ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट की, मोबाइल उसकी जानिब बढ़ा दिया। थैंक यू। हल्के से मुस्कुराते हुए उसने दिलचस्पी उसके चेहरे पर झिलमिलाते शबनम कतरे देखे। आपने उनसे बात क्यों नहीं की? उसने संजीदगी से पूछा। वो चौंका। ये सवाल कुछ गलत हो गया। तुम्हें पूछना चाहिए था कि मैंने तुम्हें इससे बात क्यों करने दी। चंद लम्हों पहले की नरमी की जगह आंखों में अब पथरीले तासुर ले लिए थे। बट डोंट वरी, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसने हरीम के तासुरात देखने की जहमत नहीं की, बस अपनी कहकर बाहर निकल गया। हरीम का दिल धक से रह गया। तो अब ये भी होना था। भाई की कॉल आई थी। हरीम के इस इत्तला पर अरीबा के हाथ साकत हो गया। अच्छा, उसका लहजा दिलचस्पी से आ रही था, मगर हरीम उसके इस साहरी अंदाज से कैसे धोखा खा सकती थी। सलार की सेल पर आई थी, मगर उन्होंने बात नहीं की और सेल मुझे पकड़ा दिया। सीने पर हाथ बांधे उसे वॉशरूम की बैरूनी दीवार से टेक लगाई। बात क्यों नहीं की? वो तौलिए से चेहरा पहुँचते हुए बाहर निकल आई। तुम्हें परवाह है? हरीम में बगौर उसका चेहरा दिखा। बात मेरा परवाह करने या ना करने की नहीं है। अगर वो अपने साले से बात नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर तुम्हें बुरा लगेगा। उसने रसाने से कहा था। बात क्या हुई है? धीरे से पूछते हुए अरीबा बेड पर आ बैठी। सलार भाई ने तुम्हें तो बात करने से मना नहीं किया ना? वो मुझसे मना कर भी नहीं सकते। मैं उनकी दरमियान की इस दुश्मनी का ईंधन नहीं बनूंगी। तंदो तेज लहजे लिए वो अरीबा को हैरान कर गई। दुश्मनी? दोहराते हुए उसकी बुलंद आवाज़ ताज्जुब नुमा थी। हाँ दुश्मनी, इसे दुश्मनी कहा जाएगा। तुम क्या समझ रही हो? फरहाद भाई भी ये रिश्ता सलार की वजह से ही तोड़ कर गई है। उसकी वजह जो वजह तुम उन्होंने नहीं बताई वो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ है। वो खुद को ये कहने से नहीं रोक पाई। अरीबा के चेहरे पर धुआं सा बिखर गया। अगर उन्हें मेरी और मेरी खुशियों की ज़रा भी बराबर परवाह नहीं थी तो वो तुमसे शादी ज़रूर करते, क्योंकि ऐसे में तुम ही वो वाहिद ज़रिया थे जो उन्हें मेरी खुशियों को ज़मानत दे सकता था। मगर नहीं, उन्हें तो सलार से सिर्फ अपनी दुश्मनी निकालनी थी, सो निकाल ली। अब सलार की बारी है। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर वो मुझे उसी तरह छोड़ दे जिस तरह भाई तुम्हें छोड़ कर गए हैं। बरहमी दिल गिरफ्तगी से कहते हुए उसकी आंखों में रेत की सी छपने लगी। हरीम, तुम्हें छोड़ना होता तो कभी अपनाते ही नहीं। साकत बैठी अरीबा के लबों में हल्की सी चंबिश हुई थी। उन दोनों के कोई मुकाबला नहीं है। तुम कह सकती हो, कहती रहो, मगर मुझे कोई खुशफहमी नहीं है। तल्ख लहजे में कहते हुए वो उस पर एक तंसिया निगाह डालकर बाहर निकल गई। काश कि मैं तुम्हारी ये खुशफहमी दूर कर सकती अरीबा। इस लम्हे से बेपनाह बेबसी का एहसास हुआ था। उस इतवार को खालाजान बाकायदा तौर उसे अरीबा का हाथ मांगने आई थी। जो ख्वाहिशें दिल में ही दबा ली थी अब उसके पूरा होने के एहसार नजर आए तो बिना देर के चली आई। ताजी के दिल से जैसे कोई भारी बोझ उतरा था। वो शायद रस्मी तौर पर भी सोचने का वक़्त ना लेते अगर सरार उन्हें इशारा न करता। अपने फैसलों पर से उनका एतबार उठ चुका था और ये सब देखकर हरीम के दिल में खतरे की घंटी बज उठी थी और उसे अरीबा का फैसला मालूम हुआ। मगर ये लोग वो समझ चुकी थी। अब शायद ही उससे रिश्ते पर कोई पसो पेश हो। इस वक्त वो यही सब सोचते हुए शदीद बेचैनी के आलम में खड़ी खिड़की के पार की तारीकी देख रही थी। जब सरार कमरे में दाखिल हुआ उसने कर्तन मोड़ के सिर्फ एक नज़र उस पर देखी, फिर दोबारा से नजरें बाहर जमा दी। क्या हुआ? उसे नज़रअंदाज होने की आदत नहीं थी, इसलिए बेख्तियार पास चलाया। आप लोग मानने वाले हैं या है ना? हरीम वक़्त ज़ाया किए बगैर पॉइंट पर आई थी। सरार के चेहरे पर हैरत अमीज़ मुस्कुराहट दौड़ गई। यकीनन तुम्हें कोई क्या परेशानी है? वो तंसिया लहजे में पूछने लगा। मैं अरीबा के लिए परेशान हूँ। उसका लहजा धीमा हुआ। अरीबा के लिए परेशान होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम किसी किस्म की गलत फहमी का शिकार हो तो निकल आओ। वो सर्द लहजे में बोल उठा। हरीम ने हैरत से देखा। आप क्या समझ रहे हैं वो आपके इस फैसले को मान लेगी और तुम किस खुशफहमी का शिकार हो? नहीं मानेगी। इन मामलात में से दूर रहो हरीम। ये तुम्हारा दूसरा
تمہارا سر درد نہیں ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر جتایا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہتی، مگر کیا آپ حریبہ سے پوچھے بغیر اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیں گے؟ حریم کو اس کے انداز ہوا لے گئے۔ نہیں، مگر میں جانتا ہوں اس کے پاس انکار کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوگی۔ وہ ایک کم ظرف انسان کے لیے اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگائے گی۔ اگر وہ میری بہن ہے تو میرا سر نیچا نہیں ہونے دے گی۔ اس کا انداز بے پناہ سخت اور بے لچک تھا۔ حریم وہیں کاؤچ پر گرسی گئی، وہ تھک گئی تھی۔ یہ سب سنتے سنتے انا اور غیرت سے آگے بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ سالار اور جذبات ان میں سے سب سے بڑھ کر ہیں۔ جب میرے جذبات کچلے جا رہے ہیں تب کسی اور کو ان باتوں کا خیال نہیں آیا تھا؟ سالار کی یہ بات اسے کسی تیز تیر کی طرح لگی تھی۔ اس نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ کس نے گن پوائنٹ پر مجبور کیا تھا مجھ سے شادی کے لیے؟ اس وقت اسٹینڈ لے لیتے میں تو میری زندگی بھی بچ جاتی، اور اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ میرا بھائی راہ کھلی چھوڑ کر گیا ہے آپ کے لیے۔ مجھے آزاد کیجیے اور جان چھوڑے۔ میری بے بسی اور غصے سے اسے رونا آ گیا تھا۔ ہتک کا ایک مستقل احساس تھا جو اسے گلا گلا کر ختم کر رہا تھا۔ جان چھڑوانے کا اگر کوئی طریقہ ہوتا تو بہت پہلے اس پر عمل کر چکا ہوتا۔ ویسے بھی میں نے تمہاری نہیں جان تم نے میری جکڑ کر رکھی ہے۔ اس پر جھک کر اس کا چہرہ اٹھاتے ہوئے سالار نے کافی معنی خیزی سے کہا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر بکھرتی اس کے آنسوؤں کی حدت محسوس کرتے اس کے اتنے قریب ہونے پر گھبرا کر اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، چھوڑ رہی ہوں آپ کی جان، اب مزید آپ کی ڈسٹربنس کا باعث نہیں بنوں گی، آرام سے رہیے۔ اس سے پہلے کہ سالار کچھ کہتا، تلخی سے کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھی، اور جب وہ کمرے سے نکل گئی تب سالار کو اس کی بات سمجھ میں آئی، مگر اب کسی ری ایکشن کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ حریم نے اپنی اتنی تلخی سے اتنا کھل کر بات کی تھی۔ نہ صرف بات کی تھی بلکہ رات کے اس پہر کمرے میں بھی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ یہ دوسری رات تھی جو وہ اپنے کمرے میں گزارنے والی تھی۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سالار کمرے میں ٹہل کر اپنی حیرت اور خوفت دور کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا تھا۔ میں بہت مشکل میں ہوں، بہت مشکل میں ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا امی میں کیا کروں۔ دل میں پھیلا سارا درد حوصلے توڑتا، زبان تک آ پہنچا تھا، اور وہ ان کی مہربان گوش میں سر رکھ کر سسک اٹھی تھی۔ وہ ماں تھی، بہت پہلے جان گئی تھی۔ اس کے دل کا حال، ان کا دل کٹا جا رہا تھا اسے اس طرح بکھرتے دیکھ کر۔ حریبہ میری جان، تم پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی بیٹا، تمہیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا، تم جو چاہو گی وہی ہوگا، لرزتے لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے بے اختیار اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ میں جو چاہتی ہوں وہ نہیں ہو سکتا نا امی؟ وہ کیسے ہو سکتا، آپ ہی بتائیں۔ سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے بے بسی سے پوچھنے لگی۔ انداز ایسا تھا جیسے کوئی بچہ کسی ناقابل حصول کھولنے کی خواہش کر بیٹھا ہو۔ وہ ساکت نظروں سے اس کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ بکھری اذیت دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے حریبہ، میں تمہارے لیے ہر چیز بالائے طاق رکھ سکتی ہوں۔ میں خود جا کر فرحاد سے تمہاری خوشیاں مانگوں گی، تو بھی مجھے کوئی آر نہیں ہوگا، بس تم خوش رہو امی۔ وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ پلیز ایسا مت کہیں، میں مانتی ہوں میں بہت کمزور ہوں، اور اس لیے مجھے کبھی کبھی خود سے بھی نفرت ہونے لگتی ہے، مگر پھر بھی میں یہ نہیں چاہوں گی کہ میری محبت مجھے میرے اپنوں کی عزت نفس کی قیمت پر ملے۔ میری زندگی صرف آپ لوگوں سے وابستہ ہے، اور یہی تو میں چاہتی نہیں ہوں کہ ہماری وجہ سے تم اپنی زندگی کسی سمجھوتے کی نظر کرو۔ بات کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے حریبہ، فرحاد وقتی غصے کا شکار ہے، سمجھ جائے گا۔ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے وہ بھاری ہوتے لہجے میں بولی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں امی، میں مشکل میں ہوں کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس کی محبت اپنے دل سے نکالوں یا پھر اس کا ٹھکرایا جانا کی سب کی بھولوں۔ میرے لیے ان سب کے ساتھ رہنا بھی ایک سمجھوتا ہی ہوگا، اس لیے آپ کو ایسی کوئی بھی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے یہی بھی نہیں کہتی کہ مجھے سنبھلنے کے لیے وقت درکار ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں یہ صرف مجھ پر منحصر ہے، وقت اور حالات پر نہیں۔ میں نہ چاہوں تو یہ زندگی بھی کم ہے سنبھلنے کے لیے۔ مجھے اب صرف اور صرف تھوڑی سی ہمت چاہیے اور کچھ نہیں۔ اس کی نم آواز بدتریس ہموار ہوتی جا رہی تھی۔ جلد بازی میں کوئی فیصلہ مت کرو حریبہ، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ نہیں، میں نہیں کر رہی، مگر یہ سب اسی طرح ہونا ہے، میں جانتی ہوں، اور جب یہ بات طے ہے تو میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے انکار کی اور اعتراض کی۔ بابا جو بھی فیصلہ کرتے ہیں انہیں کرنے دیجیے، ان کے ہر فیصلے میں میری رضامندی شامل ہوگی۔ بے حد ضبط سے کہتے ہوئے وہ یہ کڑا مرحلہ بھی سر کر گئی تھی۔ انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ گئے، ان کے دوپٹے میں جذب ہوئے تھے۔ اس کے نام کی آخری آنسو تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا دل برباد ہو یا زندگی جینے کی ہر راہ پھر بھی کھلی رہتی ہے،
کچھ دنوں سے آفس میں کام بہت بھر گیا تھا اور اپنی مصروفیات میں وہ گھر فون بھی نہیں کر پایا تھا، اور نہ ہی گھر سے کوئی فون آیا تھا۔ ابو تو خیر ناراض تھے، ان سے ایسی توقع بھی ابس تھی، مگر امی تو دن میں 2-3 بار فون کرتی تھی، جو آج سے بھی اکثر بات ہوتی رہتی تھی، اس لیے ان کی جانب سے اس قدر خاموشی پر وہ کچھ حیران سا تھا کہ اگر اس فرصت نہ ملی تو اپنوں نے بھی اس کی خیریت دریافت کرنے کی زحمت نہیں کی، اس لیے اس دن آفس میں ہی گھر کال ملا لی تھی۔ کہاں یار، کوئی خبر ہی نہیں، خیر خبر ہی نہیں تمہاری ہے گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کی آواز سنتے ہی وہ کس قدر برہم سا لہجہ لیے گویا ہوا تھا، تو آپ ہی فون کر لیتے، یہاں تھوڑی مصروفیت ہو گئی تھی، میں سمجھ رہا تھا آپ اس لیے فون نہیں کرے، بات نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، اس لیے میں بھی ڈھیلا پڑ گیا سعاد کی بات پر۔ اس نے چونکا دیا، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب، کیسی مصروفیت؟ تو آپ کو نہیں پتا؟ وہ حیران ہو گیا۔ مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے جب میری اتنے دنوں سے کسی سے بات ہی نہیں ہوئی؟ تو اس کے انداز میں جھنجھلاہٹ در آئی۔ اوہ، جواد نے ایک گہری سانس لے کر کچھ توقف کیا۔ مجھے لگا تھا امی نے آپ کو بتا دیا ہوگا، یہاں ریبا آپی کے رشتے کی بات چل رہی ہے، بلکہ اس سیٹرڈے کو ان کے تیمور بھائی سے بات بھی پکی ہو گئی ہے۔ یہ اطلاع دیتے ہوئے جواد کو بے اختیار اس کا چہرہ دیکھنے کی خواہش ہوئی، جو یہ سن کر یہ کسی بت کی مانند ساکت رہ گیا تھا، جو اداس کی خاموشی محسوس کر گیا۔ آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اگر تیمور بھائی نہ ہوتے تو کوئی اور ہوتا، آپ تو سب کچھ ختم کر کے جا چکے ہوتے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کی تلخی چھپا نہیں پایا تھا، جسے ہمیشہ بھابھی کے روپ میں دیکھا تھا، جسے بھابھی ہی پکارتا آیا تھا۔ اسے کسی اور کے گھر کی رونق بنتے دیکھنے اس کی برداشت سے باہر تھا۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گا جواد، ابھی مجھے تھوڑا کام ہے۔ سن پڑتے اعصاب کو مشکل سنبھالتے ہوئے اسے دھیمے سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ تو تم نے راستہ بدل ہی لیا۔ دونوں ہاتھوں کو بالوں میں پھانستے ہوئے اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ دل میں اٹھنے والے طوفان نے پورے وجود کا احاطہ کر لیا۔ اسے لگنے لگا جیسے میں ضبط کی انتہائی کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہوں۔ کتنی ہی دیر وہ آنکھیں بند کیے جسم و جاں میں برپا اس حشر کو مانج کرنے کی ناکام سی سعی کرتا رہا۔ یہ کیا کر رہا ہوں میں؟ اسے خود چھوڑ کر آیا ہوں، پھر کیوں اسے کسی اور کا ہوتا دیکھ کر زندگی روٹھتی ہوئی لگ رہی ہے؟ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اندر ہو رہی اکھاڑ پچھاڑ نے اس کا سانس تک لینا دوبر کر دیا تھا۔ کھڑکی کے پاس آ کر اس نے چند گہری سانسیں لی۔ مان لو فرہاد احمد، تم اس کے بنا نہیں جی سکتے، تم اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دے سکتے، تمہیں اس کے پاس آنا ہوگا۔ مزید یہ دوری کہیں اسے تم سے ہمیشہ کے لیے نہ چھین لے۔ اس بار کچھ مت سوچو، توڑ دو اپنی انا کی خود ساختہ بیڑیاں، نکل آؤ اپنے سمے غرور کے اس قلعے سے۔ دل نے ٹھان لی تھی صرف اپنی منوانے کی، وہ کمزور پڑ چکا تھا، اسے ہتھیار ڈالتے ہوئے دیر نہیں لگی۔ شام میں سب حسب معمول لاؤنج میں ہی براجمان تھے۔ سرار اسی وقت آفس سے آیا، چینج کرنے کے بعد وہ بھی وہیں چلا آیا۔ وہ 2-3 دن سے اس کی طبیعت کی بیزاری اپنے عروج پر تھی۔ سچ تو یہ تھا اس وقت بھی اس کا سب کے بیچ بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر پھر وہ مشکل خود کو آمادہ کیا کہ کہیں کوئی اس کے اس طرح کتراتے رہنے کا سبب نہ پوچھ لے۔ بابا اور چاچا جی بھی میں سیاسی بحث گرم تھی۔ صوفے پر نیم دراز ہو کر دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھتے ہوئے اس نے ایک نظر انہیں دیکھا اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ان دونوں بھائیوں کی محبت واقعی مثالی تھی۔ اتنا کچھ ہو گیا، اتنی تلخیاں، اتنی بدگمانیاں، کہ وہ دونوں کزنز ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے کبھی ترواتے نہیں رہے تھے، مگر ان دونوں کے رشتے پر اس کا ذرا برابر بھی اثر نہیں پڑا تھا۔ ان کی محبت، ان کا اتحاد و اتفاق پہلے کی طرح قائم تھا۔ دھیرے سے پیشانی مسلتے ہوئے اس نے عدیل کی سمت نگاہ کی، جو ٹی وی پر چل رہے کرکٹ میچ پر اس کی رائے مانگ رہا تھا۔ کیا خیال ہے، ہماری ٹیم یہ دوسرا میچ بھی ہار جائے گی؟ میں نے پہلا میچ نہیں دیکھا تو دوسرے کے بارے میں کیا کہوں؟ وہ مسکرایا۔ پہلے آپ کوئی میچ مس نہیں کرتے تھے؟ اس نے شکوہ کی۔ ہاں، مگر کسی خاص ایونٹ کا مجھے سیریز میں کبھی دلچسپی نہیں رہی۔ اس کی غلط فہمی رفع کرتے ہوئے اس کی نظر چائے لاتی حریم پر پڑی اور وہیں ٹھہر گئی۔ ہری بھابھی، بتاؤ کون جیتے گا؟ دھیر اس کا نام لیتے لیتے رک گیا۔ لفظ بھابھی ابھی تک اس کی زبان پر نہیں چڑھ پایا تھا۔ وہ اس کی ہم عمر بھی تھی، تقریباً بچپن سے نام پکارتے اب ایک دم سے بھابھی کہنا مشکل تھا، مگر وہ مجبوری تھی کہ سالار کے حوالے سے اس کا رشتہ اب اسی احترام کا متقاضی تھا جو وہ سالار کو دیتا آیا تھا۔ مجھے بھابھی مت کہو، وہ پہلے بھی کہہ چکی تھی، اب دوبارہ ٹوک دیا، مگر اس بار سالار کی موجودگی کے باعث لہجے میں کچھ تندی آزمائی تھی۔ سالار نے سیاہ شال کے حالے میں اس کی گلابی چہرے کو بغور دیکھا۔ تو آپ لوگ فیصلہ کر لیں، میں کیا کہوں؟ نام لیتے ہوں تو امی ڈانٹتی ہیں۔
بھائی گھورنے لگتے ہیں۔ بھابھی کہتا ہوں تو تمہیں برا لگ جاتا ہے۔ وہ حقیقتاً چڑ گیا۔ تو بھابھی کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے، میں تمہاری کزن بھی تو ہوں، نام ہی لیا کرو پہلے کی طرح۔ وہ ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، یہ کیا بحث چل رہی ہے؟ امی اسی طرف چلی آئی تھی، انہوں نے اس کی گفتگو کا آخری جملہ سن لیا تھا۔ میں اسے بھابھی کہوں یا نام لوں؟ عدیل نے ان سے ہی مدد مانگ لی تھی۔ ارے نام کیوں لوگے، بڑے بھائی کی بیوی ہے، بھابھی کہو۔ انہوں نے سنتے ہی گھر کر دیا۔ عدیل نے مسکرا کر کندھے چکاتے ہوئے اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہوں سن لیا۔ وہ لب پھینچی انہیں چائے کی کپ پکڑانے لگی۔ سلار خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کئی دنوں سے مستقل اس کے صبر کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ اس لیے جب وہ بابا اور چچا کو چائے دینے کے بعد اس کے پاس آئی تو اچانک اس کی دبی ہوئی جھنجھلاہٹ عود کر آئی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر کپ لیتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر کپ کو جھٹکا تھا۔ گرما گرم چائے اچھل کر حریم کا ہاتھ تر کر گئی تھی۔ اس کی گلابی رنگت پل بھر میں سرخ ہوئی تھی، چہرے پر ابھرا آنے والا اذیت ناک تاثرات بے اختیار ہوا۔ گراہ کر ہاتھ جھٹکتے ہوئے اس نے بھر آنے والی آنکھوں میں ناراضی اور شکوے کی ملی جلی کیفیت لیے اسے دیکھا، جو لبوں میں مسکراہٹ دبائے پھر سے ٹیک لگا کر نہایت اطمینان سے چائے کی سسکیاں لینے لگا تھا۔ آج چائے کچھ زیادہ ہی اچھی بنی ہے۔ وہ ذرا بلند آواز میں گویا ہوا، اچھا میں نے تو ابھی تک ٹیسٹ نہیں کی۔ عدیل چونک گیا، آپ کی بیگم نے بنائی ہے، آپ کو تو اچھی ہی لگے ہوگی۔ اور سرار کی بات کا پس منظر جانے بغیر کہہ اٹھا، مگر حریم جان گئی تھی، اس لیے کافی غصے میں وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ سرار کے رگوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر ہاتھوں پر ڈال رہی تھی جب کچن میں داخل ہوتے اریبہ نے اس کی سرگرمی دیکھ کر پوچھا۔ حریم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، بس ذرا سی چائے گر گئی تھی ہاتھ پر۔ اس نے اپنے سرخ پڑتے ہاتھ کو پانی میں ڈبو دیا۔ تمہاری چائے میں نے یہیں رکھی ہے، بلکہ جاتے ہوئے میری چائے بھی لے جانا، میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ اس نے تاکید کی تھی، مگر اریبہ ہنوز کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ کیا زیادہ جلن ہو رہی ہے؟ اس کی بھیگتی پلکوں سے اس نے یہی نتیجہ اخذ کیا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی؟ اسے رونا تکلیف سے نہیں، غصے سے آ رہا تھا۔ تم چھوڑو نا یہ پانی، آؤ میں مرہم لگا دوں۔ پانی کی بوتل اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اس کی کرسی پر بیٹھا گئی۔ دیکھنا رات تک یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مرہم لگاتے ہوئے اس کا انداز تسلی آمیز تھا۔ حریم مسکرا دی، نہ بھی ٹھیک ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اریبہ نے ٹھٹک کر اس کی صورت دیکھی۔ میں اس ہاتھ سے کھانا کھا سکتی ہوں، اس نے جتایا، مگر میرا مشورہ ہے مت کھانا، بھائی سے کہہ دینا وہ کھلا دیں گے۔ وہ کہہ کر ہنسی تھی، اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ ایک بات پوچھیں اریبہ؟ اس نے کچھ تامل کیا تھا یہ سوال کرنے میں۔ اریبہ اس کی نظروں سے بھانپ کر بھی خاموش رہی۔ تم نے اس رشتے کے لیے ہاں کیوں کی؟ وہ ابھی تک اس بے یقینی سے نکل نہیں پائی تھی، اور ابھی بھی یہ پوچھتے ہوئے اسے یہ کہیں نہ کہیں یہ خوش فہمی سی تھی کہ اریبہ فوراً سے بیشتر اس کی نفی کرے گی، مگر اس کے بالکل برعکس اریبہ نے کہا بھی تھا، میں ہاں کیوں نہ کرتی؟ حریم تحیر سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تو ابھی بھی صرف اپنے بھائی کا سوچ رہی ہو؟ حریم وہ مجھے ٹھکرا کر گیا ہے، انتظار کرنے کا کہہ کر گیا ہوتا زندگی بھر کرتی۔ اس کے لہجے میں کانچ ٹوٹنے لگے تھے۔ حریم کو اپنا وجود نم محسوس ہوا۔ وہ پھر سے اس کے زخم کا گرید گئی۔ میں خوش نہیں ہوں، مگر مجھے کوئی افسوس بھی نہیں ہے۔ میں یہ فیصلہ کر کے مطمئن ہوں، اور میرے لیے یہی بات ایک کافی ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا، ہر شادی کسی عشق کا نتیجہ نہیں ہوتی، اور اب میں نے یہ بات بھی سمجھ لی ہے کہ ہر محبت شادی پر منحصر نہیں ہو سکتی۔ زندگی میں جو کچھ بھی ہم پیچھے چھوڑتے ہیں، آگے جا کر وہی چیزیں اسے بہترین صورت میں ہماری دسترس میں ہوتی ہیں۔ میں اس کی محبت کو بہت پیچھے چھوڑ دینا چاہتی ہوں حریم، مجھے اب صرف آگے بڑھنا ہے، اتنا آگے کہ اس کی بھولی بسری یاد بھی میری گرد نہ پا سکے۔ مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، اور میرے لیے دعا کرو کہ کم از کم اس بار میری امید نہ ٹوٹے۔ گلوگیر لہجے میں کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ خدا نہ کرے کہ اس بار بھی ایسا ہو، ابھی تمہیں بہت خوشیاں دیکھنی ہیں انشاءاللہ۔ اس نے صدق کو دل سے دعا کی تھی۔ ڈھلتی رات کو بھگوتی موسم کی پہلی بارش کھڑکیوں پر دستک دے رہی تھی، اور وہ بوندوں کی موسیقی سنتے ہوئے متضاد کیفیت میں الجھا، ٹھنڈا اور خنکی سے بے نیاز کمبل ایک طرف پھینک کر بیڈ پر نیم دراز تھا۔ دھیرے دھیرے بلتی اس کی ٹانگیں اس کی ذہنی اضطراب کی غماز تھی۔ کروٹ لیتے خالی بیڈ کے اس حصے کا سونا پن میرے پورے کمرے پر حاوی ہوتا لگ رہا تھا۔ اس کی بے چینی سوا ہو گئی تھی، حالانکہ دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ وہ تو بالکل اچانک اس کی زندگی میں شراکت دار بن بیٹھی تھی، اور اب وہ حیران پریشان تھی۔ اس کے تو گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کمرے پر اس کمرے کی ایک ایک چیز پر، حتیٰ کہ اس کی سوچوں تک اتنی گہری چھاپ چھوڑ جائے گی۔ وہ تو اس سے نظر انداز ہی کرتا آیا تھا، اور اس میں خوش تھا، اسے احساس تک نہیں ہو سکا تھا وہ اس کے معاملات میں شامل ہو گئی تھی۔ صبح ہی اس کے لگائے ہوئے الارم پر اس کی آنکھ بعد میں کھلتی۔ کمرے میں پھیلی اس کی سرسراہٹیں ادھر سے ادھر جاتے اس کی گداز
اس کی گداز پیروں کی آہٹیں فضا میں چکراتی پھرتی، اس کے وجود کی خوشبو اس کے حواس پہلے بیدار کر دیتی۔ وہ بند آنکھوں سے ہی بنا اسے دیکھے اس کی بھرپور موجودگی محسوس کرتا اور اسے بھی ایک معمول سمجھ کر نظر انداز کر دیتا، مگر پچھلے 3 دنوں سے وہ جس طرح اس کمرے کا بائیکاٹ کیے ہوئے تھی، حقیقی معنوں میں اس کی نیندیں اڑ گئی تھی۔ عجیب سی حالت تھی، جیسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بے چینی و اداسی جو اب بدتریز غصے اور جھنجھلاہٹ کی صورت اختیار کرنے لگی تھی۔ کبھی یہ جھنجھلاہٹ خود پر ہوتی تو کبھی اس پر، اور شام میں اسی باعث اسے کافی ہرٹ بھی کر گیا تھا۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا جس طرح وہ اس سے گریز برت رہی تھی، اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ صبح ناشتے کے وقت وہ اس کے سامنے ہی ہوتی، شام کی چائے، رات کا کھانا، مگر اس کے بعد سرار انتظار ہی کرتا رہ جاتا۔ میکا اور سسرال ایک ہونے کا جو فائدہ وہ اٹھا رہی تھی، وہی اس کے طیش کا سبب بن رہا تھا۔ اس کا تکیہ اٹھا کر منہ پر رکھتے ہوئے اس نے ایک گہری سانس لی۔ باہر بارش بدستور برس رہی تھی۔ اسے پہلی بار رات کی اس برسات سے بیزاری محسوس ہوئی۔ حالانکہ اس رات کی بارش سے بڑھ کر کبھی کچھ خوبصورت اور رونمائی نہیں لگی تھی، مگر اب اس جلجل کا بھی اس کے اندر کی خوش موسم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اسی بے دلی و بیزاری سے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سونے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ دوسرے دن خالہ نے فون کر کے تیمور کی آمد کی اطلاع دی تھی تو گھر بھر میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ وہ آرمی آفیسر تھا اور ان دنوں اس کی پوسٹنگ نوشہرہ میں تھی۔ وہ چھٹیوں پر گھر آیا تھا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ جلدی آپ بدیر خالہ جان شادی کی تاریخ مانگنے آ پہنچے گی۔ تائی یہ بہت جلدی نہیں ہو جائے گا، ہم نے ابھی کچھ تیاری بھی نہیں کی، اور ابھی کچھ دن پہلے ہی تو، میرا مطلب ہے حریم کو الفاظ نہیں سوچے۔ وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ایک شادی بھگتانے کے بعد اسے شادی میں اتنی جلد بازی کی نہ کی جائے۔ نہیں، حریم سلطانہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تیمور کے آنے پر ہمیں شادی کی تاریخ دینی پڑے گی، اور اسی وجہ سے اس نے منگنی بھی نہیں کی۔ تیاری کا کیا ہے، ہو جائے گی، اور ارادہ باندھنے کی دیر ہوتی ہے، کرنا تو اللہ نے ہے۔ تائی نے آسان سے جواب دیا تھا۔ وہ بے بسی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ کو چند مہینوں کا وقت تو لینا چاہیے تھا کم از کم۔ یہ بات کرتے ہوئے اس کے تصور میں صرف اریبہ کا چہرہ تھا۔ وہ فرحاد کے بارے میں سوچنا چھوڑ چکی تھی، مگر اسے صرف اریبہ کی فکر تھی۔ تم سے کسی نے مشورہ نہیں مانگا؟ ان معاملات میں بولنے کے بجائے اپنے کام سے کام رکھو۔ اسی پل کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سرار نے اس کے چہرے پر اس کی بات سن کر جو سخت تنبیہ اختیار کیا، حریم کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ تائی نے ایک حیرت بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے لیے ایک کپ چائے لے آؤ، اسے کمرے سے نکلتے دیکھ کر خواہش نہ ہونے کے باوجود وہ چائے کی فرمائش کر گیا، کیونکہ اس کی کیفیت دیکھ کر اسے لگ رہا تھا وہ پھر سے دن بھر کے لیے اس کی نظروں سے اوجھل ہونے والی ہے۔ یہ کیا حرکت ہے سالار؟ اس کے جاتے ہی انہوں نے سنجیدگی سے اسے دریافت کیا۔ کیا اس نے انجان بن کر انہیں دیکھا؟ اسے اسی طرح سے ٹوکنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے لہجے میں برہمی تر آئی۔ تو آپ نے دیکھا نہیں وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی تھی؟ کیا وہ بچی ہے؟ کیا اسے اپنی پوزیشن کا ذرا بھی احساس نہیں؟ اس سے کے بولنے سے معاملات بگڑیں گے، بنے گے نہیں۔ وہ ناراضی سے بولتا چلا گیا۔ فرحاد کی بہن ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم فرحاد کا غصہ اس پر اتارو، اس سے اپنے معاملات سے علیحدہ رکھو۔ وہ اب تمہاری بیوی ہے، اسے گھر کا فرد، وہ اس گھر کا فرد، وہ، اور اسے ابھی اپنی رائے کا دینے کا حق ہے۔ اگر مجھے فرحاد کا غصہ اس پر اتارنا ہوتا تو وہ اسی وقت میری بیوی نہ ہوتی۔ میں فرحاد کے حوالے سے کوئی طعنہ سننا نہیں چاہتا، ان فیکٹ میں فرحاد کا نام ہی نہیں سننا چاہتا۔ آپ پلیز آئندہ میرے سامنے اس کا نام نہیں لیں گے۔ اور یکایک ہی پھپڑ گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ نارمل طرز عمل نہیں ہے سرار، حالات بھی نارمل نہیں ہیں، میں اپنا ہی بیہیویئر نارمل رکھنا بھی نہیں چاہوں گا تو بھی نہیں رکھ سکتا۔ آپ مجھے پرسکون رہنے کا مشورہ دے سکتی ہیں، کیونکہ آپ نہیں جانتی ہمارے تعلقات کس نیچوں پر پہنچ چکے ہیں۔ تو کیا کرو گے؟ رشتہ توڑو گے؟ انہیں غصہ آ گیا۔ نہیں، رشتہ نہیں توڑ رہا ہوں، مگر مجھے اب اسے نبھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایک بار نبھانے کی کوشش کر چکا ہوں اس کے پاس آ کے، اب اس کی باری ہے، اور میں جانتا ہوں اس بار وہ ضرور آئے گا۔ اس لیے نہیں کہ اسے یہ بھائی چارہ بہت عزیز ہے، بلکہ اس لیے کہ اس بار سوار اس کی بہن کا ہے۔ تلخی سے بھرپور لب و لہجے وہ انہیں بالکل ہی چپ کروا گیا تھا۔ وہ اس کا مزاج اچھی طرح جانتی تھی۔ ان کے پاس الفاظ ہی نہیں رہے تھے کچھ کہنے یا سمجھنے کے لیے۔ اسی وقت چائے کے لیے حریم بھی چلی آئی، اور آتے ہی اس نے کمرے میں چھایا تناؤ محسوس کر لیا تھا۔ سرار کے چہرے کا دبا غصہ اور تائی کی آنکھوں میں تفکر کی گہری سے پرچھائیاں، اور اسے نہ جانے کیوں وجہ اپنی ہی ذات لگی، اور اس کا دل مزید تعصب سے بھر گیا۔ رات کو کھانے کے دوران ہی جب وہ سر میں ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے، فرحاد کی غیر متوقع آمد ان سب کو شدید کر گئی۔ ارے فرحاد! اس طرح اچانک تایا جی بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، مسکراتا ہوا ان کے گلے لگا تھا۔ باقی سب نے غیر ارادی طور پر ان کی تقلید کی تھی۔ آئی ایم سوری، پہلے سے بتا نہیں پایا۔ وہ سب سے ملنے لگا۔ بتانے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ اپنے گھر ہی تو آ رہے ہو۔ امی نے پیشانی چوم کر اتنی دیر ساتھ لگائے رکھا، اسے گویا اسے ایک گونا راحت سی ملی تھی۔
ابو البتہ بہت سرد مہرے سے پیش آئے۔ سرار کہاں ہے؟ ریبا کے دھیمے سے لہجے کیے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ بڑی مشکل سے اس پر نظر ہٹا پایا تھا۔ وہ آج کچھ لیٹ ہو گیا تھا، آ جائے گا تھوڑی دیر میں، تم اب تو بیٹھو۔ تائی نے اسے کھڑا دیکھ کر ٹوک گئی۔ وہ عجیب سے احساس کے زیر اثر ان کے چہرے کی ملائیت، ان کا نرم سا انداز دیکھتا رہ گیا۔ ان کے چہرے، ان کے رویے میں کوئی شکوہ، کوئی تعصب، ناراضگی، کوئی ہلکی سی پرچھائیاں تک نہیں تھی۔ نہیں، ابھی تو مجھے فریش ہونا ہے، آپ لوگ اپنا ڈنر جاری رکھیں، میں ایک دن اور اکیلے ڈنر کر لوں گا۔ مسکراتے ہوئے بول اٹھا۔ امی اس کے ساتھ ہی کمرے میں تک آئی تھی اور اس کے جاتے ہی اریبہ اس کے سینے میں قید سانس اداد ہوئی تھی۔ کھانے سے تو اس کا دل اچاٹ ہو ہی چکا تھا، مگر اب اچانک سے اس کا اٹھنا سب کو متوجہ کر گیا تھا، اسی لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھی رہی۔ اریبہ کی شادی ہو رہی ہے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ لاؤنج میں بیٹھا، جانے کیا سوچ امی نے اطلاع دی۔ سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے ان کے چہرے پر کوئی دوسرا تاثر ڈھونڈنے لگا، مگر اس نے تو صرف اس کے رشتے کے متعلق سنا تھا۔ اس کے لبوں سے الفاظ رک رک کر ادا ہوئے تھے۔ امی نے بغور اس کا یہ انداز دیکھا۔ ہاں، مگر اب شادی بھی ہو رہی ہے، تیمور چھٹیوں پر آ گیا ہے، گھر آیا ہے، کچھ ہی دنوں میں وہ لوگ شادی کی تاریخ مانگنے آئیں گے۔ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آتا، جیسے میری بہو بننا تھا وہ کسی اور گھر چلی جائے گی۔ ان کے الفاظ سادہ تھے، مگر لہجے میں جو حسرت اور تعصب چھپا تھا۔ فرحاد نگاہیں چرانے پر مجبور ہو گیا۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو مجھے کبھی اتنا دکھ نہ ہوتا، مگر اریبہ، اسے تو میں نہ ہمیشہ فاریہ اور حریم کی طرح سمجھا تھا۔ دونوں بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے بھی مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی، کیونکہ دل کو ایک تسلی تو تھی کہ میری ایک بیٹی ہمیشہ میرے پاس رہے گی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے اب اس سے بھی رخصت کرنا پڑ جائے گا۔ کہتے ہوئے ان کا ضبط چھلک گیا۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میرا یہ ملال کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے فرحاد۔ تمہارے ایک ضد کی وجہ سے ایسا کرتے ہوئے تم نے کچھ تو سوچا ہوتا، اپنے بارے میں نہ صحیح، ہمارے بارے میں ہی صحیح۔ سرخ پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ اضطرابی کیفیت میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا رد عمل دیکھ کر خاموشی ہو گئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان سے کیا کہے۔ یہ کہ آپ کو پچھتانے کی، افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی بہو ہے اور اسے اسی گھر میں آنا ہے۔ کیا یہ سب کہنا اتنا آسان تھا؟ کیا یہ سب ابھی بھی صرف اسی کے ہاتھ میں تھا؟ اگر درمیان میں حریم نہ ہوتی تو میں ان سے نسلیں بھی نہ ملا پاتی۔ ہماری حریم وہاں اتنی خوش ہے اور ہم نے کیا کیا؟ ان کا لہجہ متعصبانہ تھا۔ فرحاد چونک گیا۔ حریم خوش ہے؟ اس کے زیر لب بڑبڑاہٹ میں حیرت تھی۔ امی اس کی شادی شدہ زندگی کی حقیقت سے ناواقف تھی۔ انہیں یہ جو نظر آتا تھا وہ حریم کے چہرے پر ہمہ وقت رہنے والی مسکراہٹ ہی تھی۔ میں ریبا کی جگہ کبھی کسی اور لڑکی کو نہیں دے پاؤں گی، اس لیے کم از کم مجھ سے تو تم کوئی امید مت رکھنا۔ جسے چاہو اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لے آؤ، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ اپنی آخری الفیصلہ سنا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ خالی نظر سے دیکھتا رہ گیا۔ اسے امی کی اور اس درجہ ناراضگی کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ رات کو کافی دیر سے گھر آیا تھا اور دیر سے سونے کے باعث الارم بجنے کے باوجود اس کی نیند کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس سرمدی سے بستر پر پڑے نیم غنودگی میں اس نے دروازہ کھلنے کی آواز پر مشکل آنکھیں کھولی تو وہ جھانک کر پلٹ رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدل کر پھر سے آنکھیں موند لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ آئی تھی۔ سرار کی موجودگی محسوس کر کے بھی سوتا بنا رہا، مگر تیسری بار اس کے آنے پر سرار کے لیے بے نیاز بننا ممکن نہ رہا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ بیزار سے لہجے میں اسے مخاطب کر رہی گیا۔ آفس نہیں جانا؟ وہ قدرے خائف سی ہو گئی تھی۔ تم سے مطلب میری پی اے نہیں ہو تم، جسٹ لیو می الون۔ ان سے بے موقع غصے کا سبب اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ ہونٹ کاٹتی کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ آپ کی بیوی ہونے سے آپ کی پی اے ہونے کا بہتر ہے؟ کیوں؟ تکیہ ایک طرف پھینک کر وہ اٹھ بیٹھا۔ اپنی پی اے میں اپنے اسٹینڈرڈ اور اس کی قابلیت کے حساب سے رکھتا۔ تم تو اس کے لیے بھی ناموزوں ہو۔ اس کا طنزیہ لہجہ بے حد جتاتا ہوا تھا۔ حریم کا رواں سے لگ اٹھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن شدید بے بسی میں اسے خاموشی ہی اپنا سہارا لگا۔ وہ اس کا جائزہ لیتا رہا۔ جلدی کہو، صبح ہی صبح تمہیں اس ریڈ زون میں آنے کا خیال کیسے آ گیا؟ اس کا انداز سوالیہ تو نہیں تھا، مگر کچھ جانچتا ہوا طنزیہ ضرور تھا۔ حریم کو واقعی جو کہنے آئی تھی، اب اسے کہنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے نفی میں سر ہلا کے، کچھ نہیں، بس دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اسے اب اپنے آنے پر پچھتاوا سا ہونے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ حریم نے گھبرا کر کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ اب کیا بات ہے؟ اس کے مقابل آ کر چہرے پر سنجیدگی سے لیے اس کا لہجہ اتنا گمبھیر تھا کہ حریم سمجھ گئی۔ وہ پوری بات جانے بغیر اسے نہیں جانے دے گا۔ رات کو بھائی گھر آ گئے اور آپ کے بارے میں پوچھ بھی رہے تھے، دھیرے سے کہتے ہوئے اس نے سر جھکایا۔
اوہ! اس کے تاثرات ایک دم بدلے تھے، بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ ذرا پیچھے ہٹا۔ تو تم چاہتی ہو میں اسے جا کے ملوں؟ اسے سوالِ نظر اس کے چہرے پر جمائی، اس کی سمت دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ ایسا تو آپ کبھی نہیں کریں گے۔ میں تو بس اتنا چاہتی ہوں کہ جب وہ آپ سے ملیں تو آپ ان سے ٹھیک سے ملیے گا، پلیز۔ اس کا لہجہ ملتجی ہو چلا، وہ ہنس پڑا۔ تو تمہیں اس فکر سے رات بھر نیند نہیں آئی؟ اسٹرینج۔ اس کے مضطرب چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ گویا لطف لینے کے والے انداز میں بولا، ڈونٹ وری، اتنا بھی بد تہذیب نہیں ہوں میں، کم از کم اس کی طرح تو بالکل نہیں ہوں۔ اس کے قریب ہوتے ہوئے سلان اس کا جھکا چہرہ اٹھایا، سر پر جمے سیاہ دوپٹے سے جھانکتی سیاہ لٹیں اس کے چہرے کی بانکی میں اور بھی اضافہ کیے ہوئے تھے۔ جھکی پلکوں میں رات کا سا گہرا پن چھایا۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے پلٹی، مگر سرار اس کے سے پہلے ہی ہاتھ بڑھا کر دروازے کا لاک لگا چکا تھا۔ اگر آپ کی یادداشت خراب ہے تو میں آپ کو آپ کی کچھ دیر پہلے کی کہی بات یاد دلانا چاہتی ہوں۔ وہ تلملا کر اتنا ہی کہہ سکی۔ کون سی بات؟ اس کا انداز دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک پل کو حیران ہوتے ہوئے وہ دوسرے ہی پل سلگ اٹھی، یوں لگا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا۔ آپ مجھے سمجھتے کیا ہیں؟ چاہتے کیا ہیں آپ؟ چیخ کر کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئی، مجھے اس طرح ذلیل کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ آپ اپنی ناسودہ خواہشات، اپنی ہار کا بدلہ مجھ سے نہیں لے سکتے۔ حق اور فرض کی بات کرنے اور خود پر صبر کرنے کے بجائے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے۔ میں اپنے سب حقوق آپ کو معاف کرتی ہوں، آپ بھی مجھے معاف کر دیجیے پلیز۔ دہکتے چہرے پر غیظ و غضب کا ملا جھلتا تاثر لیے حریم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اگلے پل آگے بڑھ کر دروازہ کا لاک کھولتے، جاؤ، معاف کیا۔ اس نے ایک لمحے بھر ٹھہر کر اسے دیکھے کہ بھی زحمت نہیں کی اور دروازہ کھولتے ہی سرحد سے باہر نکل گئی۔ میں نہیں جانتی تم کیوں واپس آئے ہو، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اب تمہاری ذات میری کسی بھی کمزوری کا باعث نہیں بنے گی۔ اس بار میرے قدم نہیں ڈگمگائیں گے۔ تمہاری محبت سے بھاگتے بھاگتے بے اختیاری بھی کہیں بہت پیچھے چھوٹ گئی ہے۔ تمہارا ہونا نہ ہونا بے معنی ہے فرحاد، تمہیں کھونے کے ساتھ ساتھ میں تمہارے لیے اپنا ہر احساس بھی کھو چکی ہوں۔ تپتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کی کرسی کو گئی۔ دل میں ٹھہری ایک جامد ٹھنڈ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور جسم کا ایک ہر عضو ایک بے نام سی آگ کی لپیٹ میں۔ اریبہ، باہر آؤ نا پلیز، سب بلا رہے ہیں تمہیں۔ اس وقت حریم نے آ کر اسے پکارا۔ آج خالہ جان کی پوری فیملی یہاں موجود تھی۔ وہ شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آئے تھے، جو کہ امکان تھا کہ لے کر ہی جاتے، کیونکہ تایا جی کو اتنی جلدی شادی پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ اس نے چونکتے ہوئے ایک نظر اپنے عکس پر ڈالی۔ شفون کی کریم کلر کے ڈریس میں اس کے رخساروں میں آتشی رنگ نمایاں تھا۔ چہرے کو کرتے ہوئے وہ اٹھ کر اس کی طرف مڑی۔ حریم اس کی جانب دیکھ رہی تھی، اس کی نظروں میں کچھ کھو دینے کا گہرا ملال صاف نظر آ رہا تھا۔ جانتی ہو اریبہ، کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں نہ دیکھوں۔ حریم نے جس انداز میں کہا تھا، اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے اپنی جلتی آنکھیں ٹھیک سے کھول کر اس کی بات سمجھنے کی کوشش کی۔ جس طرح میں نے تمہیں دیکھا تھا، جس طرح میں نے ہمیشہ تمہیں دیکھنا چاہا تھا، تم ویسی نہ رہو تو میں تمہیں کبھی نہ دیکھوں۔ کہتے ہوئے اس کی دھیمی آواز مزید دھیمی ہوئی۔ اریبہ سن کر رہ گئی۔ کئی لمحوں پر محیط خاموشی کے ایک وقفے کے بعد اس نے وقت کا لب کھولے، لہجہ ہموار رکھنے کی حتی الممکن کوشش کی۔ تیمور بھی آیا ہے نا؟ تم نے دیکھا اسے؟ اس نے بات بدلی تھی۔ حریم نے لب پھینچا۔ بہت ہینڈسم ہو گیا ہوگا نا؟ کیا خیال ہے میں اس کے ساتھ اچھی لگوں گی نا؟ اسے خود کو چھپانا آ گیا تھا، یا پھر واقعی وہ سنبھل گئی تھی؟ تم اس کے ساتھ کبھی بھی اچھی نہیں لگ سکتی۔ یہ تلخ سی سوچ اس کے ذہن میں ابھری اور لبوں سے کچھ اور پھسل پڑا۔ میں نے کبھی بھی تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں سوچا، تو کوئی بات نہیں، اب سوچ لو، اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ اریبہ پلیز، کم از کم میرے سامنے ڈھونگ مت کرو، وہ متلجئ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ابھی وقت ہے، سب کچھ تمہارے ہی ہاتھ میں۔ بھائی واپس آ گئے اور میں چاہتی ہوں صرف تمہارے لیے واپس آئے، مگر میں ایسا نہیں سمجھتی۔ وہ تیزی سے اس کی بات کاٹ کر بولی، اگر وہ تمہارے پاس آ کر خود تم سے یہ بات کہیں تو کیا تب بھی تو یقین نہیں کرو گی؟ اس نے سوال کیا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو چپ رہ گئی۔ کر لوں گی، اس کی دھیمی سی آواز بھری، مگر صرف یقین ہی کر سکتی ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو حریم؟ میں اس کے انتظار میں بیٹھی ہوں کہ اب وہ آئے، مجھ سے کچھ کہے اور میں پھر سے اس کے سنگ ہو لوں؟ میری سوچ، میری رائے، میری مرضی، کیا کچھ نہیں؟ اس کا جب دل چاہے مجھے ٹھوکر مار کر چلے جاؤ، تب دل چاہے پھر سے مجھے اپنے ہمراہی کا احساس بخشنے چلا آیا۔ اریبہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے بھیگے لہجے میں کچھ کہنا چاہا، مگر اریبہ اس وقت صرف اور صرف اپنے دل کی کہنا چاہتی تھی۔ تمہیں لگتا ہے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا؟ میں اکیلی رہ گئی، میرے پاس کوئی اور چارہ نہ رہا، تو میں نے تیمور کا رشتہ قبول کر لیا۔ اب جب وہ واپس آ گیا ہے،
شاید اس کا موڈ بدل گیا ہے یا شاید اسے مجھ پر ترس آ گیا ہے، تو میں سب کچھ بھول جاؤں اور اس کے لیے تیمور کو اس طرح مسترد کر دوں جس طرح وہ مجھے کر کیا تھا، اس کا لہجہ بھر گیا تھا۔ فرحاد میرے ساتھ یہ سب کر سکتے ہیں کیونکہ اسے یہ حق میں نے میری محبت نے ہی دیا ہے، مگر مجھے تیمور کے ساتھ ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کوئی کھیل نہیں ہے جسے اپنی مرضی اپنے موڈ کے مطابق کھیلا جائے۔ میں ایک ٹھوکر پر ہی سنبھل جانے والوں میں سے ہوں۔ مجھے اس اذیت کے بار میں مت گزرنے دو، منت کرتے ہوئے اس کا بوجھل لہجہ بکھر گیا۔ وہ بھیگی آواز ساکت نظر سے دیکھ رہی تھی، کچھ کہنے کے لیے لب کھلنے ہی بھی نہ پائے تھے کہ ہلکی سی آہٹ پر نظر کے اٹھتے ہی وہ تعجب و تحیر آ گئی۔ فرحاد دروازے میں کھڑا تھا۔ وہ کب آیا؟ اس نے کتنی باتیں سنی؟ وہ لچ کر حریبہ کے چہرے کو زرد رنگت دیکھ چکی تھی۔ اسے یکایک اپنا آپ اس صورتحال میں مس فٹ لگا۔ وہ یہ بہترین فقط کسی نتیجے کی امید میں ان دونوں کو دینا چاہتی تھی، اور اس لیے سوچ کے ذہن میں آتے ہی اس نے کمرہ چھوڑنے میں لمحہ بھر کی بھی دیر نہیں کی۔ آج کا دن ہنگاموں سے بھرپور اور کافی مصروفیت والا تھا، مگر اتنی مصروفیت کے باوجود اس اطمینان نے اس کی تھکن میں کچھ حد تک کمی کر دی تھی۔ آج کے دن ہنگاموں سے بھرپور اور کافی مصروفیت والا تھا، مگر اتنی مصروفیت کے باوجود اس اطمینان نے اس کی تھکن میں کچھ حد تک بھی کمی کر دی تھی کہ قریبہ کا ولیمہ بغیر خیر و عافیت انجام دیا گیا تھا، اور آتے ہوئے وہ اسے بہت خوش دلی اور مسکراتے ہوئے اسے ملی تھی۔ اس وقت اپنے کمرے میں آتے ہوئے اس نے اپنے سونے کے لیے بستر ٹھیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ کیا بچپنا ہے یہ؟ چونک کر وہ پوری پیچھے گم گئی۔ اس وقت اسے کمرے میں یہ آواز سننے کی نہ تو وہ کوئی خواہش کر رہی تھی نہ توقع۔ ماتھے پر کئی بل لیے اکھڑے لہجے میں پوچھتے ہوئے اس کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ تعجب گھبراہٹ میں سٹپٹا کر اس نے دوپٹہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اور اس کی موجودگی کا انکشاف ہوتے ہی خفت نے چہرے پر مزید سرخی بکھیر دی۔ وہ غور سے دیکھتا رہا۔ سرخ رنگ کے لباس میں اس کا چہرہ اس کے لباس کے ہمرنگ ہی نظر آ رہا تھا۔ بال کھلے بکھرے تھے۔ اس کی نظروں کے ارتکاز نے اسے نروس کیا، تو کیا وہ پلٹ کر بیڈ پر سے ایک اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی۔ تم یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ میں کسی پر کیا ثابت کروں گی؟ آپ بتائیے، آپ کو کون سی پریشانی اس وقت یہاں کھینچ لائی ہے؟ تلخی سے پوچھتے ہوئے اس کا انداز نڈر تھا، مگر دھڑکنیں مدھم ہو رہی تھی۔ میری پریشانی جاننا چاہتی ہو؟ وہ نپے تلے قدم اٹھاتا اس کے قریب آ کر رکا اور حریم پیچھے ہٹنے کی کوشش میں بیڈ پر گر گئی۔ میں نے غلطی سے ایک ایسی لڑکی شادی کر لی جس کا بچپنا ابھی تک نہیں گیا، اور جو روٹنے اور رونے کے لیے ایک ہی کونا تراش کرتی ہے۔ گہری نگاہیں اس پر جمائے سلار اس کے برابر بیٹھا، اور جیسے ہی اس کا ہاتھ تھامنا چاہا اس نے تڑپ کر اس کا ہاتھ جھٹکا دیا۔ تو سدھار لیجیے اپنی غلطی، یہ بہترین موقع ہے اسی بچی پر سے جان چھڑانے کا۔ وہ ہانپ گئی۔ کیوں نہ میں ایک اور کام کروں، اسے اٹھا کر اس کی اصل جگہ پر لے جاؤں؟ دھیمے سے کہتے ہوئے اس کا لہجہ بھاری ہوا تھا۔ حیرانی سے بھرا کر کچھ تھا جس نے حریم کو ساکت کر دیا۔ دل نہیں لگ رہا اس کے بغیر۔ اس کے گلابی رخساروں کو اپنی انگلیوں کے لمس سے دہکاتے ہوئے وہ اس کی ٹھہری ہوئی دھڑکنیں پاگل کر دیا۔ اس بار وہ اس کے ہاتھ جھٹک بھی نہ سکی۔ کیا کروں؟ کبھی دل کو تمہارے پاس لانا پڑتا ہے اور کبھی اپنا دل لینے کے لیے تمہارے پاس آنا پڑتا ہے۔ ہمارے درمیان کی یہ مجبوری کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ حریم ذرا سا جھک کر وہ اس کے حیران آنکھوں کو میں دیکھ کر بولا تھا۔ اس نے ایک دم سے چونک کر پلکیں جھکائیں۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ گھڑی پر نظر پڑتے ہی اس کے کہنے کے لیے اس سے بہتر اور کچھ نہ سوجا مجھے بھی۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ ویسے کتنا عجیب لگے گا نا اگر چچی نے اس وقت ہمیں یہاں دیکھ لیا۔ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ حیرانی اور بے یقینی سے الجھتے ہوئے وہ جھنجھلا کر بولی، اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، مگر وہ جانے پر تیار نہیں ہے۔ میرا اس کے علاوہ اور کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے اس اضطرابی کیفیت میں اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، جو جیسا چل رہا ہے چلنے دیجیے، اور گھر والوں کی فکر مت کیجیے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں انہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کو مزید خود پر جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں آپ پر مستقل مسلط ہونے کا کوئی شوق رکھتی ہوں۔ اگر آپ نے شادی گھر والوں کے کہنے پر کی ہے تو میں نے بھی یہی کیا ہے، اس لیے تو اب ان کے لیے میں ہی صحیح ہے۔ ہمیں یہ رشتہ اس طرح نبھانا ہے۔ تم نبھا سکتی ہو اس طرح، میں تو نہیں نبھا سکتا۔ وہ خاموش ہوئی تھی اور سلار بول پڑا تھا۔ اس نے نہ سمجھی اس کی کیفیت سے دیکھا۔ یہ سچ ہے، اس رشتے میں میری قلبی خواہش تب شامل نہیں تھی۔ میں نے سوچا تھا مجھے کہیں نہ کہیں تو شادی کرنی ہے۔ پھر کیا برا ہے اگر میں بابا کی بات رکھتے ہوئے ان کی رضا میں راضی ہو جاؤں؟ ٹھہر کر کرتے ہوئے وہ کافی سنجیدہ ہو گیا، اور حریم کے چہرے پر تلخی سی مسکراہٹ ہلکی سی چوب دکھا کر غائب ہوئی تھی۔ اس کے انکشاف پر ایک طرف سے تم کہہ سکتی ہو میں اپنے بیٹے ہونے کا فرض نبھانا چاہ رہا ہوں، اور اب اپنے شوہر ہونے کا فرض نبھانے آئے ہیں، تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں مت کیجیے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اس طرح رہنے میں رہ سکتی ہوں بنا کسی ڈیمانڈ کے۔ اوہ! اس کی بات کاٹ دینے پر اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔
آپ نے کہا تھا نا آپ کی ذمہ داریوں اور جذبات کبھی یکجا نہیں ہو سکتے۔ میرے خیال میں وہی بات سچ ہے۔ اس کی کہی ہوئی بات یاد دلا رہی تھی۔ اس نے وہ مشکل اپنی جراحت پر قابو پایا۔ تم دونوں بہن بھائی کا یہی مسئلہ ہے، خود سے سوچی گئی ہر الٹی بات کو صحیح ثابت کرنا، مفروضات پر جینا۔ میرے بھائی کو درمیان میں مت لائیے، اور نہ روٹھے لہجے میں کہہ اٹھی، جانتی ہو فرحاد نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ سرار نے اس کی بات انسنی کر کے اسے پوچھنے لگا۔ اس نے کہا تھا مجھے یقین ہے کہ تم حریم کو کبھی خوش نہیں رکھو گے، اس لیے میں نے اس رشتے کے حق میں نہیں ہوں۔ یہ تو بالکل ایسا ہے کہ میں ایک شریف بے قصور انسان کو محض اس اندیشے میں سزا سنا دی جائے کہ کہیں وہ مستقبل میں جرم کا ارتکاب نہ کر بیٹھے، مگر آپ نے تو ان کی بات سچ کا ثابت کر دی، کیا ایسا نہیں کیا؟ اس نے سوال کیا تھا۔ ہاں، ایک حد تک میں تم سے وہی کر رہا ہوں۔ حریم ایک بار میری بات سن لو، محض تمہیں بہلانے کے لیے میں اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتا کہ میری لو میرج ہے۔ شادی کے وقت میری جو فیلنگز تمہارے لیے تھی، تمہاری جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی اس کے لیے بھی میرے محسوسات یہی ہوتے۔ میں اس رشتے کو غیر معمولی اہمیت دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اسے اپنی روٹین کا حصہ بناتے ہوئے بالکل اپنی روزمرہ معمولات کی طرح ہی برتنا چاہتا تھا، مگر پہلی رات ہی میرے باندھے گئے سارے ارادے ریت کی بھری بھری دیوار کی مانی ٹھہر گئے۔ میں نے اپنی شکست سے خوف زدہ ہوتے ہوئے تم سے وہ ساری باتیں کیں جو مجھے کرنی چاہیے نہیں تھی۔ کیا فرق پڑتا اگر میں نارمل بیوی بیہیو کرتا؟ مجھے تو تمہیں اس طرح وضاحتیں دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ ایک نارمل صورتحال تھی جس سے میرے اندر کے چور نے مجھ سے وہ سب کہلواتے ہوئے پچیتا بنا دیا تھا، میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ تیز سے لہجے میں کہتے ہوئے وہ ذرا اوپر کو تھما تھا، ذرا دیر کو تھما تھا۔ بے حس و حرکت بیٹھی حریم نے خاموشی سے مختصر سے وقفے پر بے چین ہو کر اسے دیکھا۔ مجھے بعد میں اس کا احساس ہوا، اور بجائے اس کے کہ میں تمہارے پاس آ کر اپنی شکست کا اعتراف کرتا، حماقت اور در حقیقت میں نے تمہیں صحیح سے الجھنا شروع کر دیا۔ یہ ایک اور بچکانہ کوشش تھی تم سے دور بھاگنے کی۔ مجھے لگتا تھا میں کبھی غلط نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہوں، مگر تم نے مجھے آئینہ دکھا دیا کہ میں کتنا بڑا بے وقوف ہوں۔ بالوں میں ہاتھ پھانسائے اپنی بے بسی کا اعتراف کرتا، کچھ شرمندہ ہوتا۔ وہ ان لمحات سے اسے پہلے سے بڑھ کر اچھا لگا تھا، مگر آپ نے تو ابھی تک یہ کہا ہی نہیں۔ سر جھکایا، اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبا دیا۔ کیا میں بے وقوف ہوں؟ اس نے چونک کر جس طرح پوچھا۔ حریم نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ نہیں، اس نے سر ہلایا۔ یہی کہ آپ مجھے لینے کیوں آئے ہیں؟ حریم، میری حریم، کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گی؟ تمہیں کون سی زبان سمجھ میں آتی ہے؟ پرشوق نظر سے دیکھتے ہوئے اس نے تھوڑی اٹھا کر بالکل کسی بچے کے انداز میں سے پوچھا تھا۔ اس کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ سالار ایک بات پوچھو؟ کچھ توقف سے اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بھائی نے آپ سے بات کب کی تھی؟ یہ بات کافی دیر سے اس کے ذہن میں اٹکی تھی۔ وہ چونک گیا۔ شادی سے پہلے؟ کس کی شادی سے پہلے؟ اس نے حیران ہو کر استفسار کیا۔ ہماری شادی سے پہلے اس نے مجھ سے نہیں کی تھی، بلکہ میں نے اس کے پاس بات کرنے گیا تھا جب مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ رشتے سے خوش نہیں ہے۔ بھائی سنڈے کو جا رہے ہیں، کیا آپ نے ان کے لیے اپنا دل صاف کر سکتے ہیں؟ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ دھیرے سے گویا ہوئی تھی۔ سرار کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ بھول جائیے ساری پچھلی باتیں، جو ہوا سو ہوا۔ اب تو اریبہ بھی خوش ہے، آپ نے دیکھا نا آج۔ اتنا اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ تیمور اسے ہمیشہ خوش رکھے گا۔ فرحاد میرا بھائی ہے حریم، میں اس سے ہمیشہ ناراضی پال بھی نہیں سکتا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا۔ حریم کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی۔ کاش میں آپ کو بتا سکتی جو سزا وہ بھگت رہے ہیں وہ ان کو پوری زندگی مسکرانے نہیں دے سکتی۔ ہم اس میں اضافے کا باعث نہیں کیوں بنے؟ ٹھیک ہے، فکر مت کرو، میں اسے ایئرپورٹ خود ہی سی آف کرنے جاؤں گا، اور یہ پروگرام میں تمہارے کہنے سے پہلے ہی بنا چکا تھا، تو تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارے کہنے پر یا تمہارے دل رکھنے کے میں بادل میں خواستہ اس کی جانب قدم بڑھا رہا ہوں۔ ہلکے سے مسکراتے ہوئے سرار کے اس کو تسلی کرا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اٹھنے کی مہربانی کرو گی، نیند سے حالت خراب ہو رہی ہے، ترس کھا لو مجھ پر۔ اس کی دونوں ہاتھوں تھامتے ہوئے اس نے اچانک ہی ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر اپنے قریب کیا اور بوکھلا کر رہ گئی۔ سرار، میں چل رہی ہوں، وہ دھیرے سے منمنائی۔ اچھا، اس نے دلچسپی سے اس کے گلابی روپ کو دیکھا۔ دل تو نہیں چاہ رہا تمہیں یہ تکلیف دینے کو، مگر اس کے لہجے کو معنی خیزی سے اس کے تیور دیکھتے ہوئے حریم اس کے ہاتھ چھڑا کر سرعت سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پلٹ کر سرار کے چہرے کی جاندار مسکراہٹ دیکھتے ہوئے ایک شرمیلی سی مسکان اس کے لبوں کو چھوا تھا، چہرے پر لوہی چمک لیے ذرا ٹھہر کر سرار کی ہمراہ ہی وہ اس نے قدم آگے کو بڑھا دیے۔ اس کی کئی بات سچ ثابت ہوئی تھی کہ سب لوگ سب کچھ بھول جائیں گے، اس لیے ان کی ساری خفگی، ساری قدرت مٹ جائے گی جب وہ اریبہ کو خوش دیکھیں گے۔ اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی جب ایئرپورٹ پر سرار نے آ کر اسے گلے سے لگایا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے پھینچے کھڑا رہا، یہ پل کتنے عرصے بعد میسر آئے تھے۔ اسے تو لگنے لگا تھا درمیان میں صدیاں گزر گئی ہوں۔
ان کے درمیان کوئی جھگڑا، کوئی طلب کلامی نہیں ہوئی تھی، مگر دل میں پالی بدگمانیوں نے ان کے بیچ ایک نظر نہ آنے والی خلیج حائل کر دی تھی۔ فرحاد پھر بھی سب کچھ بھولنے کو تیار تھا۔ حریم کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر اس کے دل سے سالار کے لیے ہر شکایت مٹ گئی تھی۔ اگر وہ اس کے پاس نہ آتا تو بھی اسے کوئی گلہ نہ ہوتا۔ پچھلی بار کے برعکس اس بار وہ سب کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر جہاز میں سوار ہوا تھا، مگر جہاز کے ٹیک آف کرتے ہی درد کی ایک لہر نے دل سے جان تک کے ساری تاروں کو ہلا ڈالا تھا۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے آنکھیں موندی۔ پچھلی دفعہ اپنی خودی کے الزام میں وہ کسی کی ساری امید توڑ کر آ رہا تھا، اور آج خود ہی اپنی ہر امید کے ساتھ ساتھ پارا پارا ہوتے دل کو بھی سمیٹنے کی ناکام سی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا۔ وہ شام ذہن و دل کے پردے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب وہ کسی اور کے نام سے جڑے بغیر آخری دفعہ اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کا بس چلتا تو وہ ایک لمحے مٹھی میں قید کر لیتا، کافی ہوتا وہ اس کی پوری زندگی کے لیے۔ اس وقت جب وہ حریم کو بتا رہی تھی کہ اس کے بغیر جی سکتی ہے، وہ جانتا تھا یہ بات حریم کے کمرے کی طرف آتے ہوئے اس نے اریبہ کی ہر بات بڑی وضاحت سے سن لی تھی۔ اس کے باوجود وہ اندر داخل ہو گیا تھا، اور چوکھٹ کے قدم رکھتے ہی ہمیشہ کی طرح اس کا سایہ بنی اس کی ضدی انا اس بار بھی راستہ روک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ اس کا فیصلہ معلوم تو ہے، وہ اب تمہاری حدوں سے آگے نکل چکی ہے، اس کا پلٹنا مشکل ہے، مت کرو اس کا آخری لمحے میں اگر شکست مت کھاؤ، خالی ہاتھ رہ جانا تم بہتر ہے۔ مگر ذات کا غرور ٹوٹا، بہت تکلیف دے۔ انا بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر فرحاد پہلی بار اس سے اپنا دامن چھڑاتے ہوئے اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اریبہ اپنا فیصلہ نہیں بدلے گی، مگر اس کے باوجود اس نے زندگی میں پہلی بار اس کے سامنے واضح طور پر اپنی محبت کا اقرار کیا تھا، اپنے پچھتاووں کا، اپنی حسرتوں کا اسے جڑے اپنی زندگی کے ہر سچ کا۔ وہ اریبہ کو اسے ضیا کے ساتھ اکیلے نہیں جینے دے سکتا تھا کہ اس کی محبت بے تقریر کر دی گئی تھی۔ وہ اسے موقع دے رہا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ وہی سب کچھ کرے جو فرحاد نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ یہی سزا بہتر تھی اس کے لیے، اس کی خاک ہوتے غرور کے لیے، جس نے آج اریبہ کو اس سے اتنا دور کر دیتے کہ اس کے تصور تک کرتے ہوئے فرحاد کو 100 بار سوچنا تھا۔ اریبہ نے اسے جھوٹے لفظوں سے نہیں بہلایا، نہ برا بھلا کہا، نہ دل کی بھڑاس نکالی۔ اس نے صرف ایک بات کہی تھی، تم نے بہت دیر کر دی فرحاد، اب میں تمہارے بغیر جینا سیکھ گئی ہوں۔ وہ پلٹ آیا تھا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے کھڑکی سے باہر بادلوں کے مرغوں لوؤں کو دیکھا، اور ذہن نے بے اختیار ہی پھر سے اس کی مصروفیت سوچی تھی۔ اگلے ہی پل سر جھٹکتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک تھکن زدہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ٹھیک انہی لمحات میں اس کی سوچوں کا محور مرکز ہستی کسی کی ہمراہی میں سمندر کی شوریدہ لہروں سے کھیلتی ہر فکر اور غم سے بہت دور لگ رہی تھی۔ اف تیمور، کیا سب ہی تو فوجی تمہارے جیسے ہوتے ہیں؟ وہ اس کے مسلسل شوخیوں پر تنگ آ کر جھنجھلائی۔ یعنی میرے جیسے ہینڈسم؟ اسے شرارت سے مسکراتے ہوئے تصدیق چاہی۔ شاندار قد و قامت والے تیمور بے حد شوخ شرارتی جوشیلا قسم کا انسان تھا۔ ہر لمحے اپنی باتوں، شرارتوں، اپنی شدتوں کی برسات میں سے بھگوتے رکھتا کہ کبھی کبھی تو وہ جذبے سنبھالتے تھک جاتی۔ وہ اسے خود میں اتنے مہو کر گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو تک بھولنے لگی تھی۔ اللہ کرے کیا خوش فہمیاں ہیں لوگوں کو۔ مجھے تو لگتا ہے تم وہاں کوئی اور ہی کام کرتے ہو، یہاں سب پر ڈھونس جما رکھی ہے کہ آرمی میں کیپٹن ہو۔ اسے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں بیگم صاحبہ، آپ جا ہی رہی ہیں نا وہاں، خود ملاحظہ کر لیجیے گا اپنا رعب۔ ساحل کی ریت پر اس کے ساتھ ساتھ الٹے قدم لیتے ہوئے اس نے کالر رگڑائے۔ لیکن میں تو کہیں نہیں جا رہی ہوں جونکی۔ کیا؟ وہ ایک دم رک گیا۔ اسے بھی رکنا پڑا۔ کیوں؟ اس کا روشن چہرہ بجھ سا گیا تھا، نہ جاننے کی بھی کوئی زحمت کے بغیر وہ سنجیدہ بھی ہے یا مذاق کر رہی ہے۔ اریبہ بغور اس کے تاثرات کا جائزہ لیتی رہی۔ میرا جانا کیا ضروری ہے تیمور؟ تم پہلے بھی تو اکیلے ہی رہ رہے تھے نا وہاں؟ اسے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ ہاں مگر تب میں واقعی اکیلا تھا، اب تو نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ دھیما ہوا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے تیمور، مگر میں اپنے گھر والوں سے اتنا دور نہیں رہ سکتی۔ اسے بات ہی ختم کرنی چاہی تھی۔ اور میرے بغیر رہ سکتی ہو؟ پوچھتے ہوئے اس کے انداز میں جتنی اداسی تھی، اریبہ کو اس پر کسی بچے کا گمان ہوا۔ او تیمور، تم کیوں مجھے اتنے پیارے لگنے لگے ہو؟ اس نے مشکل اس کی خوبصورت بے حیا چہرے سے اپنی نگاہیں ہٹائی تھیں۔ توبہ ہے، تم سے تو بندہ مذاق بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے مظلوم و معصوم تاثرات دینے لگتے ہو کہ کیا ہی کوئی بچہ اپنی ٹافی چھیننے پر دیتا ہوگا۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ تیمور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا؟ اس نے جواب دینے کے بجائے تیزی سے قدم آگے بڑھا دیے۔ تو یہ مذاق تھا؟ اس نے 2 قدم میں ہی آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیوں؟ صرف تم ہی مذاق کر سکتے ہو؟ میں نہیں کر سکتی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ کر سکتی ہو، مگر یوں میری جان نکالنے والا مذاق مت کرنا آئندہ۔ وہ سچ مچ سنجیدہ ہوا تھا۔ ارے فوجی جوان ہو، اتنی سی بات جان نکلنے لگی۔
سے جان نکلنے لگی، سینے پر گولی کھا سکتا ہوں، تمہاری دوری برداشت نہیں۔ اس کا انداز جتنا پر شدت تھا، اریبہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ کوئی پہلا اظہار نہیں تھا، وہ 2 دن میں کئی بار اسے یوں ہی مغرور کر دیا کرتا تھا۔ وہ اچانک چلائی جب اسے یہ وقت آئی، ایک بڑی سی لہر میں تیمور نے ہاتھ ڈال کر پانی اس کے چہرے پر چھالا۔ تیمور، تم بہت آنکھوں کے پر ہاتھ رکھے اسے کہنے کے لیے الفاظ نہیں سوچے، اور وہ ہنس دیا۔ بند آنکھوں کے پیچھے ہی اس نے موجوں کے شور میں اس کی ہنسی سنی، اور اپنے ہاتھ پر اس کی مضبوط گرفت محسوس کرتے ہی ایک بے اختیار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے لاسٹ پارٹ کا اینڈ، جس کا نام تھا اس سے پہلے عائشہ نذیر۔ جس چیز کو یہ ناول پسند آیا کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا۔ جس نے اب تک میرا چینل لائک یا سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ آلسو پریس دی بیل آئیکن، تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے ناول کی خبر ملتی رہے۔ تو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔